टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। नूर रहमान इश्क रमजान। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, टीवी वन से रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी बराह रास्त नशरियात नूर रहमान इश्क रमज़ान के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब आपकी खिदमत में हाजिर है। आज पाकिस्तान में 8वीं सहरी हम करेंगे। दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में हमारे मुसलमान भाई अपने 9वें रोज़े यानी 9th रोज़े की तरफ बढ़ेंगे। एक बार फिर रूहानी कैफ व सुरूर से मुज़य्यन नशरियात पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं, इस उम्मीद, तमन्ना, आरज़ू, ख्वाहिश बल्कि यकीन के साथ कि आप घर बैठकर माह रमज़ान मुबारक का हकीकी लुत्फ़ हमारी इस नशरियात के ज़रिए हासिल कर सकेंगे। मोहतरम नाज़रीन, आज इब्तिदान जिस मौजू पर मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो है अच्छा और ख़ूबसूरत नज़र आना। ये भी इंसान की शख्सियत को बेहतर से बेहतर बनाता है और हमारा दीन भी यही हुक्म देता है कि सफाई का ख्याल रखें, पाकीज़गी का ख्याल रखें, आपके कपड़े साफ़ सुथरे हों, आपकी शख्सियत जाज़िब नज़र हो, जो आपसे मिले उसे लुत्फ़ आए, जो आपकी पर्सनैलिटी देखे, आपसे बात करे, आपसे मामला करे, आपकी कुर्बत इख्तियार करे, उसे एक तासुर मिले कि मैं एक ऐसे बंदे से या ऐसी शख्सियत से मिल रहा हूँ जो अपने आप को फ़िट रखता है, अपने आप को मेंटेन रखता है, अपने कपड़ों का, सफाई का, सुथराई का, पाकीज़गी का ख्याल रखता है। हमारे यहाँ इस मामले को कुछ लोग फ़ैशन से भी जोड़ते हैं, लेकिन मैं फ़ैशन की बात नहीं कर रहा। मैं बुनियादी तौर पर यह समझता हूँ कि हम में से हर एक को अच्छा नज़र आना चाहिए, खूबसूरत नज़र आना चाहिए और साफ़ सुथरा नज़र आना चाहिए। यानी रोज़ाना गुस्ल करना, खुशबू का इस्तेमाल करना, कपड़ों को जब पहनने के लिए आप सिलेक्ट करें तो कलर्स ऐसे सिलेक्ट करें जो आप पे जचते हों, मौका महल के मुताबिक कलर्स और ड्रेसेस को आप अपनाएं, आपका चेहरा साफ़ सुथरा हो, बाल बने हुए हों, और अगर आप कोई ग्लासेस पहनते हैं तो वो ग्लासेस भी आप पर सूट करते हों, वो चीज़ें पहने जो आपको सूट करती हो। आपकी घड़ी हो, आपके अब आजकल मोबाइल भी इसमें आ गया, आपके जूते हैं ये साफ़ सुथरे चमकदार हों। यानी जूतों पे मट्टी लगी हुई है और कपड़े जो है उन पे जगह जगह कहीं सालन गिरा हुआ है, कहीं गंदगी है, कहीं आप फुटपाथ से बैठ के आ रहे हैं तो जो उसका मेल मट्टी है वो नज़र आ रहा है। आपने अपने चेहरे को साफ़ सुथरा नहीं रखा, आपकी आँखें सूजी हुई हैं सुबह सुबह, और जो आपसे मिल रहा है वो आप उस पर कोई तासुर नहीं छोड़ रहे, तो इसके बारे में हमारा दीन भी मना करता है। अच्छा नज़र आना, खूबसूरत नज़र आना, साफ़ सुथरा नज़र आना, ये आपके घर में जब आप दाखिल होते हैं तो घर वालों को भी ये अच्छा लगता है, जब आप बाहर जाते हैं उनको भी अच्छा लगता है। बिलखुसूस जब आप मस्जिद में दाखिल होते हैं तो वहाँ तो हुक्म है कि नापाकी ना हो, गंदगी आपके जिस्म पर ना हो, बू ना आती हो। तो ज़रूरी है कि अब इस बुनियादी उसूल को सामने रखते हुए हम और आप जो है वो अपना दिखना और अच्छा नज़र आना, अपनी शख्सियत को बनाना, इसके लिए ख़ुद चॉइस करें कि मुझे क्या क्या करना चाहिए। बाज़ लोग किसी मैयत में जाते हैं तो भड़कीले कपड़े पहन लेते हैं, किसी की शादी में जाते हैं तो ऑर्डिनरी कपड़े पहन लेते हैं, चप्पल इस तरह से होते हैं कि लगता है कि भाई जैसे आप घर से दही लेने के लिए निकले हैं तो वही चप्पल आपने किसी तकरीब में भी पहन लिए। तो ख़्याल रखना चाहिए हमें कि हम किस तरह। इसी तरह से हमारी मज़हबी शख्सियात है, मस्जिद का इमाम है, लोग उससे मुसाफ़ा करते हैं, इमाम के साथ साथ वाइज़ करने वाले हैं, मुकर्रर हैं, अगर आप लीडर हैं, स्टूडेंट हैं, मज़दूर हैं, वकील हैं, और आप एसोसिएशंस, डिपार्टमेंट, सरकारी ओहदे, सियासत, जिस भी शोबे से वाबस्ता हों, उसके डेकोरम का ख्याल रखें। आपका लिबास बताए कि आप अपनी सीट के साथ और जो आपकी ड्यूटी है उसके साथ इंसाफ कर रहे हैं। और फिर लिबास के बाद अच्छा नज़र आने के लिए ज़रूरी है आपके चेहरे के तासुरात, माथे पे बल ना हो, नाक फुली हुई ना हो और हर वक्त गुस्सा ना हो। जहाँ पर गुस्सा दिखाना है वहाँ अलग बात है, लेकिन नॉर्मली आपका चेहरा भी और उसके तासुरात भी ये बताते हैं कि आप अच्छे नज़र आ रहे हैं। आपने सब कुछ अच्छा किया हो लेकिन चेहरे के तासुरात अच्छे ना हो तो कोई आपसे मिलना और बात करना पसंद नहीं करता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी शख्सियत
उभर के सामने आए, गुड लुकिंग आप नज़र आएँ, जो मिले आपसे उसको ये ख्वाहिश हो कि बार बार मिलूँ, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सारी चीज़ों का ख्याल रखें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक अरसे से एक ट्रेन को लेके चल रहे होते हैं, ज़माने के साथ उसको तब्दील नहीं करते, तो उनके लिए भी ये है कि वो ज़माने के साथ या जो ट्रेन चेंज होते हैं वो दिखने के स्टाइल को भी ज़रा तब्दील कर लें, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, हमारे दीन ने ये मना फरमाया है कि औरतें इस तरह से ना नज़र आएँ कि मर्द लगें, मर्द इस तरह से नज़र ना आए कि वो औरत लगे। तो इसमें थोड़ा सा मामला है। आजकल हमारे मर्द हजरात जैसे चुटिया बांध लेते हैं, औरतें छोटे छोटे मर्दों की तरह बाल करवा लेती हैं, या मर्द इतने चुस्त कपड़े पहन लेते हैं, या औरतें जो हैं वो मर्दों के लिबास पहन लेती है। तो इससे मना फरमाया, ग्रेसफुल हो, वक़ार हो, एलिगेंट हो। आप जब चलें तो आप वजाहत, स्पेशली मर्द के लिए ज़रूरी है कि उसकी वजाहत जो है वो नज़र आए, और आपका ख़ुद अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस हो, आप ख़ुद देखें कि आप कहाँ कहाँ ठीक लग रहे हैं, कहाँ कहाँ ठीक नहीं लग रहे। तो फिर जब आप इस पर गौर व फिक्र करेंगे तो आपको दिल चाहेगा कि मैं अपने चेहरे को इस तरह से साफ़ रखूँ, बालों को ऐसे आरास्ता करूँ, कपड़े मेरे ऐसे होने चाहिए, कलर्स मेरे ऐसे होने चाहिए। याद रखिए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी जब जो आता था तो वो आपकी शख्सियत से मुतासिर होता था। वो तो खैर दोनों जहां के ताजदार थे, लेकिन जो कुछ उन्होंने अपनी सीरत के ज़रिए हम तक पहुंचाया, हम पर भी लाजिम है कि हम उसको अपनाएं, क्योंकि अच्छा दिखना, अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छा लिबास, सफाई, पाकीज़गी, ये इसे निस्फ़ ईमान, यानी पाकीज़गी को निस्फ़ ईमान कहा गया, सफाई को निस्फ़ ईमान कहा गया। फिर साथ साथ अच्छे दिखने में ये है कि अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे हो तो वो भी साफ़ सुथरी हो, गाड़ी आप चला रहे हैं तो वो भी साफ़ सुथरी हो, क्योंकि इससे भी लोग अंदाज़ा लगाते हैं। पता चला आप मोटरसाइकिल पे सुबह जाके बैठ गए, वो मिट्टी में है, कीचड़ में है, इसको किसी ने साफ़ नहीं किया, धोया नहीं, और इसी तरह गाड़ी है तो उस पर जगह जगह जो है वो गंद पड़ा हुआ है। जो आपकी गाड़ी में बैठ रहा है उस पर भी आपकी शख्सियत का अच्छा असर नहीं आ रहा, क्योंकि गाड़ी के अंदर स्मेल आ रही है, फाइलें बिखरी हुई हैं, और चादरें पड़ी हुई हैं, न जाने किस बाज़ लोग तो अपनी गाड़ी को अंदर बाहर दोनों तरफ से इतने बुरी हालत में रखते हैं कि ख़ुद वो अच्छे नज़र आने के लिए नहा धोकर आ भी जाएं, लेकिन साथ अगर कोई मेहमान उनकी गाड़ी में बैठे तो वो अच्छा असर या अच्छा तासुर नहीं देता। तो अच्छा नज़र आने के लिए आप और आपके साथ जितनी चीज़ें हैं मुताल्लिक़ा, वो सब भी अच्छी होनी चाहिए। चलते हैं तरतीब की जानिब। कलाम इश्क में आज फ़िरक़ों में मत पड़ो, इस पर या कुरान पाक के इस मौजू पर मुफ्ती इसाक मदनी साहब एक या चंद आयतों का तर्जमा और तफसीर बयान करेंगे। मुख्तसरन सवाल हमारा, जवाब आपका में। आज हम गुफ्तगू करेंगे कि दौरे हाज़िर में औलाद की तरबियत किस तरह से की जाए। अस्माउल मुस्तफ़ा में मुफ्ती शाहिद मदनी साहब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और इसमें मुबारक है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। आलिम टाइम में हुकूक़ वालिदैन, जिसमें अल्लामा मदनी रज़ा, मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगी, मुफ्ती शाहिद साहब, मुफ्ती इसाक साहब होंगे। मज़ेदार सहरी में शेफ़ मेराज बनाएंगे अंडा चना करी, और अल्लाह के वली में हज़रत अबू हाज़िम मदनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तज़किरा होगा। काम की बात में हम काम की बात करेंगे कि दूसरों की बुराई ना करें। वरफ़ाना लका ज़िक्र में सनाख़ानी होगी, बहार शरीयत में लेन देन के अहकामात, और आखिर में रूहानी गुलदस्ता। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। नूर रहमान, इश्क रमज़ान। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं सहरी के बाबरकत लम्हात में, और चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिससे हमारी नशरियात का आगाज़ होता है, यानी कुरान पाक की एक या चंद आयतों का तर्जमा, मुख्तसर तफसीर बयान करते हैं मुफ्ती मोहम्मद इसाक मदनी साहब। एक ख़ास मौजू होता है, और मौजू है आज का फ़िरक़ों में मत पड़ो। सेगमेंट का नाम है कलाम इश्क। लगा अपने जैसे मेरा माथा चूमा। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु ने सूरह आल इमरान की आयत नंबर 103 में इरशाद फरमाया, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, और अल्लाह तबारक व तआला की रस्सी को मजबूती से थाम लो। वला तफर्रकू, आपस में फ़िरक़ा वारियत मत करो। वस्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, उस अल्लाह की नेमत को याद करो कि जब तुम आदान आपस में दुश्मन थे,
فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا، آپس میں ملا دیا. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم آگ کے گڑھے پر موجود تھے، آگ میں گرنے والے تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنَ النَّارِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس آگ سے بچا لیا. یہاں دو تین باتیں. پہلی بات تو یہ بیان فرمائے گی کہ حبل اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اب اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ امام مسلم نے حدیث نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی سے مراد یعنی حبل اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک کا تحفہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے امت کو عطا فرمایا کہ جب تک وہ قرآن سے جڑے رہیں گے کسی بھی قسم کے فرقے میں مبتلا نہیں ہوں گے، فرقہ واریت میں مبتلا نہیں ہوں گے. دوسرا بیان فرمایا کہ حبل اللہ سے مراد وہ جماعت ہے جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی جماعت ہے، کیونکہ حضور سے براہ راست وہ اکتساب فیض کرنے والے ہیں، اور حضور سے جنہوں نے تعلیم حاصل کی یقیناً وہ حبل اللہ کی عملی تفسیر ہے. اللہ کی رسی کی عملی تفسیر ہے. فرمایا کہ جو صحابہ کے راستے پر ہوگا وہ جماعت کے راستے پر، یعنی اس جماعت کے راستے پر ہے، اور یہ وہ جماعت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام یافتہ ہے. جو ان کے راستے پر ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے راستے پہ لے جائے گا. کیونکہ آیت میں فرمایا گیا نا فَأَنْقَذَكُم مِّنَ النَّارِ، کہ تم جہنم کے گڑھے میں گرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں سے بچا لیا. تو بچانے والا اللہ تعالیٰ کس اعتبار سے؟ کہ جن لوگوں نے کفر کو چھوڑ کر اسلام کو اختیار کیا، جہنم کے گڑھے میں جانے والے تھے، کلمہ پڑھا انہوں نے، گویا کہ حضور نے انہیں جہنم کے راستے سے نکال کے جنت کے راستے پر لگا دیا. تو یہ حبل اللہ میں جو سب سے بڑی تفسیر عملی طور پر ہمیں نظر آتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تعلیم یافتہ صحابہ کرام علیہم رضوان. آگے فرمایا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یہ اللہ کی نعمت ہے کہ تمہارے دل جو آپس میں الگ الگ تھے، جھگڑے تھے، تمہارے درمیان رنجشیں تھیں، اعداءً، تم دشمنی میں ایک دوسرے کو قتل کے در پہ تھے. قبیل اوس و خزرج کی جنگ بڑی مشہور تھی کہ ایک عرصے تک جنگ چلتی ہوئی آ رہی تھی. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، جب تم مسلمان ہوئے، تم نے کلمہ پڑھا، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کو آپس میں ملا دیا. اور کیسا ملا دیا؟ کہ جب تم ایک جماعت بن گئے، دل تمہارے آپس میں مل گئے، رسول اللہ علیہ السلام کی پیروی کی طرف تم آ گئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں جنت کی فضیلتوں سے مالا مال فرما دیا، جنت کی بشارتیں تمہیں عطا فرما دی. اور صحابہ کرام وہ مقدس جماعت ہے جو حضور سے براہ راست اکتساب فیض کر کے جنت کے راستے پر چلی. اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ مثل ستاروں کے ہیں، فأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جو ان کے راستے پر چلے گا وہ گویا کہ ہدایت کے راستے پر ہوگا. تو صحابہ کرام علیہم رضوان وہ مقدس جماعت ہے. اب دور حاضر میں ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہمارے لیے بھی ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لسانیت پہ تقسیم کاری ہے، سیاست پہ تقسیم کاری ہے، مذہب پہ تقسیم کاری ہے، ایک زبان بولنے والے مختلف برادریوں میں تقسیم ہو گئے، ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے مختلف مکاتب فکر کے اندر تبدیل ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو برا کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو اچھا کہہ رہے ہیں. حالانکہ اگر یہ دیکھا جائے یعنی پھر اپنا بندہ، ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میں تو اصلاح کر رہا ہوں، میں تو اصلاح کر رہا ہوں. حالانکہ قرآن نے کہا کہ بعض اوقات یعنی منافقین کی نشانی بیان کی ہے کہ الا انہم هم المفسدون، انہیں کہا جاتا ہے کہ تم زمین پہ کیوں فساد کرتے ہو؟ تو کہتے ہیں ہم کا فساد کرنے والے کہاں ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا انہم هم المفسدون، یہ لوگ فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، انہیں خبر نہیں ہے. یعنی ایک خاندان ہے، مل جل کے رہ رہا ہے، اچھے انداز سے رہ رہا ہے، اب اس میں سے ایک فرد خاندان کے خلاف اپنی ایک رائے قائم کرے تو اسے کہا جائے گا بھئی جو خاندان کی رائے ہے وہ درست تھی، سب لوگ اس پر تھے، تو لہذا تم اسی راستے پر چلو. وہ کہے نہیں جناب میں اب الگ ہو گیا، جو میری رائے ہے نا مجھے قبول کرو، تم سب غلط ہو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے. تو یہ معاملہ ہمارے یہاں بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ مذہبی حوالے سے ہو، سیاسی حوالے سے ہو، لسانی حوالے سے ہو، برادریوں کے حوالے سے ہو، خاندان کے حوالے سے ہو، کہیں بھی ایسا تفرقہ ڈالنا کہ جس سے قتل و غارت گری کی نوبت آ جائے، جس سے محبت کا پیغام ختم ہو کے نفرت جنم لینا شروع کرے. کیونکہ آیت میں اسی بات کو بنیاد بنایا گیا کہ جب تم حبل اللہ ہو گئے، اللہ کی رسی کو تھام لیا، تو تم سب میں سے نفرت ختم ہو گئی اور تم سب کے دل ایک ہو گئے. تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مذہبی حوالے سے ہو، سیاسی حوالے سے ہو، لسانی حوالے سے ہو، برادریوں کے حوالے سے ہو، کلچر کے حوالے سے، معاشرت کے حوالے سے آج لوگوں میں دوریاں ہوتی چلی جا رہی ہیں. خاص طور پر جو مذہبی لوگ ہیں، مذہبی رہنما ہیں، انہیں چاہیے کہ محراب و منبر سے پیغام امن کو عام کرے. سیاسی لوگ محبت کے پیغام کو عام کرے، انتقام کے جذبے سے دور ہو، لسانی بنیاد پہ کسی کو قتل نہ کرے، لسانی بنیاد پر کسی کو جو ہے ٹارگٹ نہ کرے. تو یہ تمام چیزیں صرف مذہبی لوگوں کے لیے نہیں، ہر ایک انسان کے لیے، ہر ایک مسلمان کے لیے حبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا جائے. یعنی میرے ہاتھ میں قرآن ہو، میں پڑھنے والا ہوں، اور میرے سامنے عملی تفسیر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور حضور کے تربیت یافتہ مقدس جماعت صحابہ کرام علیہم رضوان کی جماعت موجود ہو. تو جب ان کی پیروی کریں گے انشاءاللہ
فرقہ واریت سے بھی بچ جائیں گے بہت اور معاشرے میں امن قائم بھی ہو جائے گا۔ زبردست، ماشاءاللہ۔ اور یہ پیغام اس وقت ہمارے معاشرے کی وقت کی ضرورت ہے۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کو چاہیے کہ اس آیت کو پڑھیں، اس کی تفسیر کو پڑھیں، تفاسیر کو پڑھیں، علماء سے رجوع کریں اور اس کے جتنے گوشے ہیں اس پر عمل کریں، تو یقیناً ہم فرقہ بندی سے یا گروہ بندی سے نکل کر ایک وحدت کی شکل اختیار کریں گے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے۔ نور رحمان، عشق رمضان۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نور رحمان عشق رمضان نشریات کے ساتھ، جو آپ سحری کے بابرکت لمحات میں دیکھ رہے ہیں ٹی وی 1 سے اور وسیف سے براہ راست، اور گاہے بگاہے آپ دیکھ سکیں گے نیوز 1 پر بھی۔ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہم ایک فقرہ، ایک جملہ، ایک سوال آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس پر ڈسکس ہو، بات ہو، اور سیگمنٹ کا نام ہے سوال ہمارا، جواب آپ کا۔ سوال ہمارا، جواب آپ کا میں سوال یہ ہے کہ دور حاضر میں اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی جائے، یعنی وہ نکات، وہ اہم نکات جس پر غور و فکر کرنا لازمی ہے کہ جس کے بعد ہم اپنی اولاد کی تربیت بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں اس دور میں بالخصوص۔ ایک بات سمجھنی چاہیے ہمیں کہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے کچھ مروجہ اصول صدیوں سے چلے آئے ہیں، جیسے اس کو مارنا نہیں ہے، اگر مارنا ہے تو صرف ان چیزوں پہ سختی کرنی ہے، اتنا مارنا ہے، اتنی سختی، اتنی سزا، اس طرح کی باتیں، پھر لاڈ اتنا دینا ہے، اتنا نہیں دینا، فضول خرچی سے بچنا ہے، لیکن کوئی اس کی فرمائش ہو تو خوش کرنے کے لیے وہ فرمائش پوری بھی کرنی ہے جو ضروری ہے، اچھی ایجوکیشن، اچھی صحت، یہ ساری چیزیں تو مروجہ ہیں، ہمیشہ ہوتی ہیں۔ لیکن دور حاضر میں اولاد کی تربیت کے لیے جو میں نے محسوس کیا، آپ میری رہنمائی بھی کیجئے کہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ بہت زیادہ غور طلب ہیں۔ مثال کے طور پر اس دور میں اولاد کی تربیت کرتے وقت اس بات کا ہم نے خیال رکھنا ہے کہ اس کی لینگویج خراب نہ ہو، ہماری تربیت ایسی ہو کہ بہتر لینگویج ہو اس کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر طرح کا مواد اس پر موجود ہے، اور دوسرا یہ کہ آج کل کے دور میں بچے بہت زیادہ باہر کھیل کود اور دوستی اور فرینڈشپ رکھنے اور سرکل بنانے کا ایک رجحان ہے، تو وہاں سے بھی لینگویج خراب جو ہے نا وہ منتقل ہو سکتی ہے۔ تو تربیت کے لیے آج کے دور میں آپ کے بچے کی گفتگو پر آپ کو غور کرنا ہوگا کہ اس میں ابے تبے نہ ہو، اس میں گالم گلوچ نہ ہو، اس میں جھوٹی قسمیں نہ ہوں، اس میں بچوں پر شفقت کے برخلاف کوئی حرکت نہ ہو، بڑوں پر یا بڑوں سے بات کرتے وقت احترام کے برخلاف کوئی بات نہ ہو۔ تو یہ لینگویج اور اخلاق کا جو معاملہ ہے وہ آج کے دور میں بہت ضروری ہے۔ دوسرا، ٹائم مینجمنٹ، چونکہ بزی ہو گئے ہم سارے، تو بچے کی بھی ہمیں تربیت کرتے وقت ٹائم مینجمنٹ کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اس کے ہوم ورک کرنے کا ایک ٹائم ہو، اسکول جانے کا ایک ٹائم ہو، قاری صاحب اگر قرآن پڑھانے آتے ہیں یا یہ کہیں جاتا ہے تو اس کا ایک ٹائم ہو، آرام کا ایک ٹائم ہو۔ پھر اگر کچھ وقت ہے ایسا کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اسے کچھ ایسی سرگرمیوں کی اجازت ہونی چاہیے، جیسے کھیل کود ہے، مائنڈ تھوڑا سا فریش ہو، دوسری طرف جائے، پھر دوستوں میں جا سکتا ہے، یا کسی اکیڈمی کو اس نے جوائن کیا ہے، یا موبائل پہ کوئی چیز ایسی کرتا ہے جو جس کو آپ سمجھتے ہیں اور چیک بھی رکھتے ہیں، تو پھر اس وقت میں اسے ان ایکٹیویٹیز کی اجازت ہو۔ تو ٹائم مینجمنٹ بچوں کی بہت ضروری ہے آج کے دور میں، کیونکہ ہم سارے مصروف ہیں، ماں باپ بھی مصروف ہوتے ہیں، دیگر بہن بھائی بھی مصروف ہوتے ہیں، سب کے سب اپنی مصروفیات کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی وقت نہیں دے سکتے۔ تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ موجودہ دور میں بچوں کے لیے ٹائم مینجمنٹ بھی ہمیں بنانی ہے۔ اچھا، آج کے دور میں ایک اہم بات جس کا خیال رکھنا ہے وہ ہے بچوں کو سوشل میڈیا کی طرف ایکسیس کتنا دیا جائے۔ یہ تربیت کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم بچوں کو ایکسیس دیتے ہیں کسی ایجوکیشن کے لیے، اسے موبائل دلا دیتے ہیں، لیپ ٹاپ دلا دیتے ہیں، ٹیب دلا دیتے ہیں کہ بھئی وہ اپنی ایجوکیشن کا بھی کوئی معاملہ کرے، لیکن جب ہم دور ہوتے ہیں، ہماری نگاہ تھوڑی ہٹتی ہے، نظر ہٹتی ہے، تو وہ دیگر سائٹس پر یا دیگر چیزوں پہ چلا جاتا ہے۔ تو یہ چیک رکھنا ہے ہم نے کہ گیمز اور اننیسیسری سائٹس، الٹی سیدھی جو ہے وہ کنورزیشن اور چیٹنگز، اور اس میں اپنا وقت ضائع نہ کرے۔ سوشل میڈیا پر جب آپ اس کو ایکسیس دیتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم شیئر کی نگاہ رکھیں۔ شیئر کی نگاہ سے مطلب وہ والا شیئر نہیں، سمجھ جائیں، یہ والا ہم دوسرے شیئر کی نگاہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا بھائی، چوتھی بات
جو آج کل بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہمیں دیکھنی ہے وہ ہے اس کی صحت. پہلے کھانا پینا تھوڑا خالص تھا، آج کل آرڈر پہ منگوا لیا جاتا ہے، بلا لیا جاتا ہے ہوم ڈلیوری والوں کو، جو دل میں آیا کھا رہے ہیں. وہ پارٹیز ہو رہی ہیں دوستوں کے ساتھ اسکول کالج وغیرہ میں، تو اس میں کھانے پینے کا خیال نہیں رکھتے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عمر ابھی ہوئی نہیں ہے، بچہ یوں پھول گیا. جو عمر ابھی ہوئی نہیں ہے اس کو دل کے امراض ہو گئے، ابھی تو ایج ہوئی نہیں ہے اور اس کو دیگر بیماریاں لگنا شروع ہو گئیں. تو آج کل ویسے تو ہر دور میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے صحت ایک اہم عنصر تھا، لیکن اس دور میں بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ بہت زیادہ لاپرواہی ہے، ہم میں بھی ہے تو یقیناً وہ بچوں میں بھی منتقل ہوتی ہے. پانچویں بات بچے کے کیریئر کا معاملہ ہے. پہلے اتنا کیریئر پہ نہیں توجہ دیتے تھے، ماں باپ جو ہے نا وہ چلاتے رہتے تھے. باپ کی دکان ہے تو بیٹے نے ادھر ہی بیٹھنا ہے، کوئی اس کا بزنس ہے تو ادھر ہی بیٹھنا ہے. اگر باپ کوئی خاص کام یا اپنا کیریئر نہیں بنا سکا تو بچوں کا بھی یہی حال ہے. لیکن اس وقت چونکہ مقابلے کا دور ہے، آگے حالات بہت گھمبیر ہیں پوری دنیا میں اور ہمارے ملک میں تو ہمیشہ ہی رہتے ہیں بیچارے. تو آپ کو اپنے بچے کی کیریئر گائیڈنس کا بھی پلان پہلے سے مرتب کرنا ہے. وہ کیا بننا چاہتا ہے؟ وہ حافظ قرآن نہیں بننا چاہتا، وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو زبردستی قرآن حفظ کرا رہے ہیں. وہ حافظ قرآن یا عالم دین بننا چاہتا ہے، ہم اسے کہتے ہیں تو پلین چلائے گا، پائلٹ بن جا. تو ایسے نہیں چلتا. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ اس میں کس قسم کے جراثیم موجود ہیں، کون سی خصوصیات اس کی عادات میں موجود ہیں جسمانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، کہ اسے اس کام پہ لایا جائے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس پر غور کریں گے تو ہم بچوں کی اچھی طریقے سے تربیت کر سکتے ہیں. وقت چونکہ مختصر ہوتا ہے اور بھی چیزیں ہیں، لیکن یہ سمجھنا ہے، مرکزی خیال یہ ہے کہ اب اس دور میں بچوں کی تربیت آنکھیں بند کر کے اندھادھند نہیں ہو سکتی. ایک پلان مرتب کر کے اپنے بچوں کو کسی مقام پر لانا ہے تو اس پلاننگ کے تحت لانا ہوگا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے. نور رحمان، عشق رمضان. ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نور رحمان عشق رمضان نشریات کے ساتھ. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں مفتی محمد شاہد مدنی صاحب روزانہ اسماء المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسم مبارک ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ، تشریح اور تفصیل بتاتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے اسماء المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا مدنی آقا سونے آقا پیارے پیارے آقا آقا. جی مفتی صاحب، احمدن یہ سرکار کا اسم مبارک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسماء المصطفیٰ کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم میں آج جس اسم مبارک پر ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی احمد. دو لفظ ہیں، چونکہ دونوں کا مادہ ایک ہے تو ہم دونوں کو ایک ساتھ ذکر کر لیتے ہیں. ایک آپ کا اسم مشہور ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا اسم مبارک ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان دونوں کا مادہ حمدن ہے، تعریف. تو حمد سے ہی محمد بنا اور حمد سے ہی احمد بنا، لیکن دونوں میں باعتبار معنی کے فرق ہے. سب سے پہلے ان دونوں اسماء کو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے خود بھی بیان فرمایا اور قرآن کریم فرقان حمید میں بھی وما محمد الا رسول کے تحت قرآن میں اس کا ذکر آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین میں میرا نام محمد ہے اور آسمانوں میں میرا نام احمد ہے. اور ایک حدیث مبارکہ میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ انا محمد و احمد، کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. محمد کا معنی ہوتا ہے تعریف کیا گیا اور احمد کا معنی ہوتا ہے سب سے زیادہ حمد بیان کرنے والا. واہ واہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسم مبارک ہے وہی محمد ہے. تو لفظ کے اندر ہی آپ کی ذات کی جامعیت اور کمال موجود ہے کہ آپ وہ ہیں کہ جن کا نام محمد رکھا گیا، یعنی جس کی تعریف کی گئی یا جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسم مبارک کی جو وجہ تسمیہ ہوتی ہے کہ یہ نام کیوں رکھا گیا، وہ مفسرین نے یہ لکھی کہ آپ محمد اس لیے ہیں کہ لما حمدہ الاولون والآخرون،
اچھا کہ آپ کو محمد اس لیے کہا گیا کہ آپ سے پہلے جو گزرے انہوں نے بھی آپ کی تعریف کی، والآخرون اور جو آپ کے بعد قیامت تک آئیں گے وہ بھی آپ کی تعریف کریں گے۔ تو اللہ نے آپ کو یہ شان اور یہ رفعت اور یہ بلندی عطا فرمائی کہ ورفعنا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بلند فرمایا، لکا آپ کے لیے بلند فرمایا، ذکرک آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ تو آپ کے ذکر کو یوں بلند فرمایا کہ آپ سے پہلوں نے بھی آپ کی حمد بیان کی اور آپ کے بعد والوں نے بھی آپ کی حمد بیان کی، اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ ساری کائنات اللہ کی حمد بیان کرتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی حمد بیان فرماتا ہے۔ کیا بات، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی تعریف و توصیف کو بیان فرماتا ہے، تو اس اعتبار سے آپ کا اسم مبارک محمد ہوا۔ اب دوسرا جو حصہ ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ مبالغہ کا معنی ہوتا ہے کسی کے مقابلے میں زیادتی کو بیان کرنا، جیسے ایک لفظ ہے حامد، حمد بیان کرنے والا۔ احمد کا معنی حامد نہیں ہے، حامد کا مطلب ہے صرف حمد بیان کرنے والا۔ احمد چونکہ مبالغہ ہے تو اس میں زیادتی والا معنی آئے گا کہ سب سے زیادہ حمد بیان فرمانے والے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احمد ہیں کیونکہ کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کی جو حمد بیان فرمائی ہے وہ نبی کریم نے بیان فرمائی ہے۔ حتیٰ کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو روز قیامت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی ان الفاظ کے ساتھ حمد بیان کروں گا کہ جن الفاظ کے ساتھ نہ کسی نے پہلے اللہ کی حمد بیان فرمائی اور نہ کسی نے بعد میں حمد بیان کی ہوگی۔ تو اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے صفت حمد کا صدور ہوگا، ظہور ہوگا، تو اس بنا پر آپ کا اسم مبارک ہوا احمد۔ اور یہ دونوں اسماء بڑے متبرک ہیں۔ ہمارے یہاں ایک تو حدیث مبارکہ میں بھی موجود ہے اور اسلاف کا طریقہ کار رہا کہ جب بچے کی ولادت ہو تو اس کا نام یا محمد رکھا جائے یا احمد رکھا جائے، صحیح، تاکہ اس اسم کی برکات بھی اسے ملنا نصیب ہو جائے۔ پھر بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ نام محمد رکھ دیا، پکارنے کے لیے شاہد رکھ دیا، زاہد رکھ دیا، ناصر رکھ دیا، لیکن جو اس کی ولادت پر اس کا نام ہے وہ محمد رکھا گیا تاکہ قیامت کے دن جب اسے پکارا جائے تو اسی نام سے پکارا جائے۔ پھر اس عمل کا فائدہ آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسی رفعت عطا فرمائی کہ اس وقت روئے زمین پر جو نام رکھے جاتے ہیں ان میں سب سے زیادہ جو رکھے جانے والا نام ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لفظ اسم محمد ہے یا اسم احمد ہے، یہ تحقیق ہوئی۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ ان کے ذکر کو ان کے رب نے بلند کیا ہے۔ کیا بات، اب ہمارے زمانے میں یا پچھلے زمانے میں یا ہو سکتا ہے مستقبل میں ایسے لوگ آتے رہتے ہیں کہ کسی طرح ہم ان کے ذکر کو گھٹائیں یا کم کریں، تو ان کے ذکر کو ان کے رب نے بلند کیا ہے، تو کوئی مخلوق ان کے ذکر کو کیسے گھٹا سکتی ہے؟ اور اس طرح بلند کیا کہ روئے زمین پر ان کا اسم اتنا عام ہو گیا کہ جس کی مثل کوئی اور نام ہی نہیں ملتا۔ تو اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اسم محمد بھی عطا فرمایا کہ سب سے زیادہ تعریف آپ کی گئی لما حمدہ الاولون والآخرون کے تحت، اور اسم احمد بھی عطا فرمایا کہ آپ نے اپنے رب کی جیسی حمد کی ہے ویسی کوئی اور نہیں کر سکتا، چونکہ کرنے کے لیے علم درکار ہے، اور مخلوق میں جیسا علم آپ کو معرفت ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں، چونکہ بقیہ اللہ کی صفات کے مظاہر بن کر آئے انبیاء کرام، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کے مظہر بن کر آئے۔ تو آپ جب بیان کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو علم درکار ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں سب سے زیادہ علم دیا گیا، تو جیسی ہم پھر اللہ کی آپ بیان کر سکتے ہیں ویسی بیان کرنے کی کسی اور میں صلاحیت ہی نہیں، کیونکہ ویسا علم نہیں ہے۔ تو عقلاً بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احمد ہیں، آپ کا اسم مبارک احمد ہے، اور یہ اسم با مسمہ ہے، یعنی جو اس لفظ کا معنی ہے وہ مکمل طور پر جس ذات میں نظر آتا ہے وہ ذات ہے مصطفی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، اس میں جو لفظ احمد کا ہم آج تذکرہ کر رہے ہیں تو عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ بچوں کے نام جب رکھے جاتے ہیں تو محمد تو سب رکھتے ہی ہیں کہ بھائی محمد نام ہے۔ اب محمد جیسے آپ نے کہا شاہد ہے، محمد عمران ہے، محمد ماجد ہے، محمد کامل ہے، لیکن احمد کامل، احمد شاہد
احمد یہ نہیں رکھا جاتا، اس کی کیا وجہ ہے یا ایسا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اگر اس طرح بھی کر لیں تو شرعی طور پر کوئی حرج نہیں ہے. اب ہمارے ہاں چونکہ لفظ محمد جو ہے نا یہ بہت عام ہو گیا، تو یہ ابتدائیہ کے طور First پر name. جچتا ہے اور درست لگتا ہے تو اسے استعمال کر لیا جاتا ہے. اب جیسے ہمارے یہاں احمد بلال جچتا ہے تو احمد بلال رکھا جاتا ہے. تو جہاں پر میچنگ ہو رہی ہوتی ہے یوں سمجھ لیجئے لفظی طور پر بولنے میں پروننسیشن میں تو وہاں پہ رکھ لیا جاتا ہے. تو اگر کوئی اس طرح بھی رکھنا چاہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. ہمارے اکابر نے برکت حاصل کرنے کے لیے یوں فرمایا کہ نام محمد یا احمد رکھ لیں تاکہ اس کی برکت حاصل ہو گئی، نام وہ ہو گیا. اب آپ کو پسند ہے کہ پکارنے کے لیے کوئی مختلف نام ہو، چونکہ ہمارے یہاں یہ ایک بڑا سلسلہ ہوتا ہے کہ جیسا میرے بیٹے کا نام ہو ویسا کسی کا نہیں ہونا چاہیے، میری بیٹی کا جیسا نام ہو ویسا پورے خاندان میں کسی کا نام نہ ہو. تو آپ پکارنے کے لیے کوئی ایسا اسم چن لیجئے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ نام وہ رکھیں جس کا معنی درست ہو. چونکہ ہمارے یہاں بالکل بعض اوقات جو ہے نا انفرادیت اختیار کرنے کے لیے ایسا اسم لے لیا جاتا ہے کہ جس کا کوئی معنی ہی نہیں ہوتا. اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید سے نکال کے لے کے آتے ہیں، جی ہم نے قرآن سے نکالا. میں نے کہا بھائی یہ لفظ میں نے تو آج تک نہیں پڑھا. اب وہ 2 آیتیں، پہلی آیت جہاں پہ ختم ہو رہی ہے اس کے 2 حروف لے لیے آخری والے، اور اگلی آیت جہاں سے شروع ہو رہی ہے اس کے پہلے 2 حرف لے لیے اور ان 4 کو ملا کے ایک نیا لفظ بنا لیا. قرآن میں تو ابو لہب کا بھی تذکرہ جی ہے، ہاں، پھر کیا کریں گے؟ لازم ہے کہ آپ دیکھ کر رکھیں، معنی درست ہونا چاہیے، اچھا معنی ہو تو آپ اسے رکھ سکتے ہیں. بہت خوب. چلتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات. نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے. نور رحمان عشق رمضان. خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نور رحمان عشق رمضان نشریات کے ساتھ. اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں مزیدار ڈشز پکاتے ہیں ہمارے شیف معراج اور ریسیپی ہمیں نوٹ کرواتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے مزیدار سحری. نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام. جی الحمدللہ. ہاں جی، انڈا، چنا، کری، 3 چیزیں، کری بھی ہے، چنا بھی ہے اور انڈا بھی ہے، اور سب مکس ہوئی ہوئی ہے. سب مکس ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی، شروع کیجئے. ٹھیک ہے جی، سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے چولہا جلا لیتے ہیں. سب سے پہلے چولہا جلائیے. جی. اچھا، چنا بھی اور چنا، انڈا بھی، جی. یہ کتنی چیزوں میں استعمال ہوتا ہے؟ مختلف طریقے سے بناتے رہیں. جی بالکل. انڈا ہو گیا، چنا ہو گیا، آلو ہو گیا، یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ بس گھر میں 1-2 چیزیں ہوں تو بندہ بھوکا نہیں مرے گا. جی ہاں، نہیں مرے گا، کیونکہ جس ویرائٹی سے بناؤ اس کا ٹیسٹ ہی ڈیفرنٹ ہو اور جاتا ہے. تینوں آسان ہیں. آسان ہے. بیوی پنگا کرے، پھڈا کرے، ناراض ہو، منہ ادھر کر کے بیٹھی ہو تو آپ پکا سکتے ہو. بالکل ایسا ہی ہے. یہ 3 چیزیں ہیں نا، جھگڑا کرے، پھڈا کرے، ناراض ہو، صحیح بات ہے. یا ہوشیاری کرے. آپ تو بولیں گے نہیں، ڈرتے ہیں آپ. نہیں. اچھا، یہ تو چنا ہے نا. جی جی. چنا، ایک ہم وہ سنتے ہیں چنا چور گرم، یہ کیا ہوتا ہے؟ اب جو چنا ہے چور ہے گرم ہے، پوچھیں اس سے پھر کیا ہے. چنا چور گرم کیا ہوتا ہے؟ چور اس کا گرم چنے سے کیا تعلق ہے؟ ہاں نہیں، چنا یہ جور گرم ہے، ایکچولی جیم سے ہے. اچھا، ہمارے ہاتھ ہر چیز کو چور ڈاکو تو لگے چور بول دو. ہاں، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ چنے یہ چنا چور تو نہیں ہے کہیں؟ نہیں، وہ کچھ بھٹی میں بنے ہوئے چنے ہوتے ہیں اور ان کو پریس کر کے پھر فرائی کرتے ہیں، مسالہ فلیٹ ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ یہ نمکو کی دکانوں پہ ملتا ہے اکثر. چنا جور گرم ہے. چنا جور گرم ہے جی، جیم سے. جور ہے، چور نہیں ہے. نقطے سے وہ ہے نا، کیا ہے نقطے سے جو ہر کوئی چور نہیں ہوتا. یہ چور ہے، ڈاکو ہے. 2 نقطے ہٹ گئے نا اس میں سے. 2 نقطے ہٹ گئے نا اس میں سے. چلو ہٹ گئے اس میں سے. چھوڑ دو بس، بات کہیں اور چلی جائے گی. آنسو آنے والے ہیں، پیاز کٹ رہی ہے. جی، پیاز ہم چاپ کریں گے اور اس کے بعد اس کو فرائی کریں گے. ویسے بھی آنسو آنے والے. اچھا چلیں، آنسو آنے کا ٹائم آ گیا. چلے، اور کیا ہے؟ تو آپ یہ کام کریں، ہم حقوق والدین پہ گفتگو کرتے ہیں. مفتی غلام دستگیر صاحب، ذرا یہ بتائیے، آج کل اولاد کہتی ہے میری ماں تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ باپ سے کہتی ہے ابا جان آپ نے تو میرے لیے کچھ نہیں. اس کو دیکھو، اس کے والد نے اس کو اچھی سی دکان دلا دی، اچھے بزنس کو سیٹ کرا دیا. یہ کہنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بہت ہاتھ جوڑ کر والدین سے درخواست کروں گا کہ کاش یہ سننے سے پہلے والدین نے اولاد کو دین سکھایا ہوتا، تو آج یہ نوبت نہیں پہنچتی کہ انہیں پتہ ہوتا
کہ قرآن پاک میں اللہ نے والد اور والدہ کا کیا مقام بیان فرمایا ہے۔ شبیر بھائی، ہم جب درس نظامی پڑھنا شروع کیا نا تو ایک سوال آتا تھا ذہن میں کہ کیا وجہ ہے کہ باپ، جیسے مفتی صاحب نے اشارہ کیا کہ باپ اتنی محنت کرتا ہے اور دن رات کام کر رہا ہے، لیکن حدیث میں ہم پڑھتے ہیں تو والدہ کا ذکر ہے، جیسا کہ مدنی رضا صاحب نے ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ پوچھا گیا، فرمایا تیری والدہ کا حق زیادہ، تیری والدہ کا حق زیادہ، 3 مرتبہ فرمایا۔ کیا وجہ ہے؟ پھر جب سورہ لقمان کا ہم نے ترجمہ و تفسیر پڑھی نا، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ۔ اللہ فرماتا ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ والدین کے ذکر کر کے بعد قرآن نے والدہ کا کیوں مقام اتنا بیان کیا جاتا ہے، کیا وجہ ہے؟ قرآن نے ارشاد فرمایا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، کہ اس کی ماں نے درد پر درد برداشت کر کے اسے پیٹ میں اٹھائے رکھا۔ کتنا ماہ؟ 9 ماہ کم بیش۔ آپ غور کریں، ابھی رمضان شریف چل رہا ہے تو انسان کچھ زیادہ کھا لیتا ہے تو گیس پیٹ میں ہو جاتی ہے۔ جب پیٹ میں گیس ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں کہ ایک پل سکون نہیں ملتا انسان کو، جب تک وہ ڈرپ نہ لگوائے، انجیکشن نہ لگوائے، دوائی نہ لے، سکون نہیں ملے گا۔ ہمارے آج کل تو گیس آتی ہی نہیں ہے، اور یہ وہ تکلیف ہے حضرت، یہ اس گیس کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس سے بھی تکلیف ہو رہی ہے نا۔ بالکل اب صحیح فرما رہے، وہ بھی ایک تکلیف دہ ہے۔ رمضان میں بھی غالباً لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس کی، مطلب سردیوں میں تو گیس نہیں ہوتی تھی، گرمیوں میں بھی نہیں ہوتی۔ اللہ رحم فرمائے، بس ابھی کہیں توجہ بجلی طرف نہ جائے، ابھی تک تو گیس کی پر ہی ہے۔ خیر، تو آپ سوچیں کہ وہ جب وہ گیس بھاری ہوتا ہے پیٹ تو ایک پل سکون نہیں ملتا ہے، اور یہ اس سے کہیں زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے ولادت کے ایام کی کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر عورت اسی درد ازاں میں مر جائے تو اللہ کے یہاں اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے، اس کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ اسے شہادت کا رتبہ عطا فرمائے۔ اللہ سبحان اللہ۔ تو اب یہ 9 ماہ کا مبیش وہ عورت ماں جو ہے اس پیٹ کو اٹھائے پھرتی ہے، اذیت برداشت کرتی ہے، اور پھر قرآن نے جو ایک آگے بات بیان فرمائی نا وہ قابل غور ہے۔ فرمایا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، کہ اس کا دودھ چھڑانا یہ 2 سال۔ یہ بہت گہری بات مفسرین نے یہ بڑا کلام فرمایا ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے جو رب العزت نے قرآن میں فرمایا نا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، کہ دودھ وہ 2 سال تک پلاتی ہے، 2 سال میں دودھ چھڑاتی ہے۔ یہ جو مدت ہوتی ہے نا دودھ پلانے کی، یہ مدت ایسی مدت ہوتی ہے ماں باپ کے لیے، ماں کے لیے، کہ یہ قید با مشقت سے زیادہ نہیں ہوتی۔ اللہ، نہ اس کا سونا اپنا ہے، نہ کھانا اپنا ہے، نہ پینا اپنا ہے۔ جب بچہ سوئے گا وہ جلدی سے کام نپٹا لے گی، کہ جاگ جائے گا تنگ کرے گا، جب تک وہ جاگ رہا وہ جاگتی رہے گی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر ماں کھانا کھانے بیٹھتی ہے اور اس وقت بچے کو قضاء حاجت ہوتی ہے، اور وہ سب کھانا چھوڑ کے کوئی منہ نہیں بنائے گی، کراہت نہیں کرے گی، ماں سنبھالے گی۔ یہ قربانی ہے۔ ہاں، تو لہٰذا ماں باپ کو جو اللہ نے مقام دیا ہے، پھر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تم نے کیا کیا۔ اس سیٹ پر سب سے بڑا جو علماء تو اپنی جگہ تشریف فرما ہے، لیکن ذمہ داری آپ کی ہے، کیونکہ آپ ہوسٹ ہیں، آپ کو سنبھالنا ہے، آپ کو مینیج کرنا ہے، کوئی نہیں آتا ہے آپ کو مینیج کرنا ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے جو والدین کو درجہ دیا نا کہ قدموں تلے جنت رکھی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ماں باپ کی ذمہ داری بہت بڑی ہے کہ انہیں دین سکھائیں، انہیں سکھائیں۔ اسے اللہ اور رسول کا، ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہاری فرما بردار بنے تو اس کا ایک ہی حال ہے کہ اس کو اللہ اور رسول کا فرما بردار بنے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ہاں جی، تیل اور اس کے بعد اس میں پیاز، اب یہ لال ہو جائے گی، اس کے بعد جائیں گے اس میں ٹماٹر، لال ٹماٹر، اور تھوڑا سا ادرک لہسن ڈالیں گے ہم اس میں، اور اس میں مسالے بھی بہت مختصر سے ہیں۔ نمک ڈلے گا، گرم مسالہ، زیرہ دھنیا کا پاؤڈر، لال کٹی مرچ پسی ہوئی، اور کری پاؤڈر، بس یہ 5 مسالے اس میں ایڈ کریں گے۔ چنے ہم نے آلریڈی بوائل کر کے رکھے ہوئے، اور انڈے بھی ہم نے بوائل کر کے رکھ لیے۔ تو مفتی صاحب نے بہت ہی خوبصورت بات فرمائی، جو اپنے والدین کو یہ کہتے ہیں اے میرے ماں باپ، آپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، پوری زندگی آپ خدمت کر لیں۔ تو جیسے بتایا ولادت کے وقت کا جو معاملہ ہے ماں کا، اس کا بھی حق نہیں ادا کر سکتے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کی۔ نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے، نور رحمان عشق رمضان۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نور رحمان عشق رمضان نشریات کے ساتھ۔ اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں مزیدار ڈشز پکاتے ہیں ہمارے شیف معراج، اور ریسیپی ہمیں نوٹ کرواتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے مزیدار سحری۔
نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام. جی الحمدللہ. ہاں جی، انڈا، چنا، کری، تین چیزیں، کری بھی ہے، چنا بھی ہے اور انڈا بھی ہے، اور سب مکس ہوئی بھی ہے. سب مکس ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی، شروع کیجئے. ٹھیک ہے جی، سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے چولہا جلا لیتے ہیں. سب سے پہلے چولہا جلائیے. جی. اچھا، چنا بھی اور انڈا بھی، یہ کتنی چیزوں میں استعمال ہوتا ہے؟ مختلف طریقے سے بناتے رہیں. جی بالکل. انڈا ہو گیا، چنا ہو گیا، آلو ہو گیا، یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ بس گھر میں ایک دو چیزیں ہوں تو بندہ بھوکا نہیں مرے گا. جی ہاں، نہیں مرے گا، کیونکہ جس ویرائٹی سے بناؤ اس کا ٹیسٹ ہی ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. اور تینوں آسان ہیں. آسان ہے. بیوی پنگا کرے، پھڈا کرے، ناراض ہو، منہ ادھر کر کے بیٹھی ہو تو آپ پکا سکتے ہو. بالکل ایسا ہی ہے. یہ تین چیزیں ہیں نا، جھگڑا کرے، کیا پھڈا کرے، ناراض ہو، صحیح بات ہے، یا ہوشیاری کرے. آپ تو بولیں گے نہیں، ڈرتے ہیں آپ. نہیں. اچھا، یہ تو چنا ہے نا. جی جی. چنا، ایک ہم وہ سنتے ہیں چنا چور گرم، یہ کیا ہوتا ہے؟ اب جو چنا ہے چور ہے گرم ہے، پوچھیں اس سے پھر کیا ہے. چنا چور گرم کیا ہوتا ہے؟ چور اس کا گرم چنے سے کیا تعلق ہے؟ ہاں نہیں، چنا یہ جور گرم ہے ایکچولی، جیم سے ہے. اچھا، ہمارے یہاں تو ہر چیز کو چور ڈاکو تو لگے چور بول دو. ہاں، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ چنے یہ چنا چور تو نہیں ہے کہیں؟ نہیں، وہ کچھ بھٹی میں بنے ہوئے چنے ہوتے ہیں اور ان کو پریس کر کے پھر فرائی کرتے ہیں، مسالہ فلیٹ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ یہ نمکو کی دکانوں پہ ملتا ہے اکثر. چنا جور گرم ہے. چنا جور گرم ہے جی، جیم سے. جور ہے، چور نہیں ہے. نقطے سے وہ ہے نا، کیا ہے نقطے سے جو ہر کوئی چور نہیں ہوتا. یہ چور ہے، ڈاکو ہے. دو نقطے ہٹ گئے نا اس میں سے، دو نقطے ہٹ گئے نا اس میں سے. چلو جی، چھوڑ دو بس، بات کہیں اور چلی جائے گی. آنسو آنے والے ہیں، پیاز کٹ رہی ہے. جی، پیاز ہم چاپ کریں گے اور اس کے بعد اس کو فرائی کریں گے. ویسے بھی آنسو آنے ہوگے. اچھا چلیں، آنسو آنے کا ٹائم آ گیا. چلے، اور کیا ہے؟ تو آپ یہ کام کریں، ہم حقوق والدین پہ گفتگو کرتے ہیں. مفتی غلام دستگیر صاحب، ذرا یہ بتائیے، آج کل اولاد کہتی ہے میری ماں تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ باپ سے کہتی ہے ابا جان آپ نے تو میرے لیے کچھ نہیں. اس کو دیکھو، اس کے والد نے اس کو اچھی سی دکان دلا دی، اچھے بزنس کو سیٹ کرا دیا. یہ کہنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بہت ہاتھ جوڑ کر والدین سے درخواست کروں گا کہ کاش یہ سننے سے پہلے والدین نے اولاد کو دین سکھایا ہوتا تو آج یہ نوبت نہیں پہنچتی کہ انہیں پتہ ہوتا کہ قرآن پاک میں اللہ نے والد اور والدہ کا کیا مقام بیان فرمایا. شبیر بھائی، ہم جب درس نظامی پڑھنا شروع کیا نا تو ایک سوال آتا تھا ذہن میں کہ کیا وجہ ہے کہ باپ، جیسے مفتی صاحب نے اشارہ کیا کہ باپ اتنی محنت کرتا ہے اور دن رات کام کر رہا ہے، لیکن حدیث میں ہم پڑھتے ہیں تو والدہ کا ذکر ہے. جیسا کہ مدنی رضا صاحب نے ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ پوچھا گیا، فرمایا تیری والدہ کا حق زیادہ، تیری والدہ کا حق زیادہ، 3 مرتبہ فرمایا. کیا وجہ ہے؟ پھر جب سورہ لقمان کا ہم نے ترجمہ و تفسیر پڑھی نا، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. اللہ فرماتا ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. یہ والدین کے ذکر کر کے بعد قرآن نے والدہ کا کیوں مقام اتنا بیان کیا جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ قرآن نے ارشاد فرمایا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، کہ اس کی ماں نے درد پر درد برداشت کر کے اسے پیٹ میں اٹھائے رکھا. کتنا ماہ؟ 9 ماہ کم بیش. آپ غور کریں، ابھی رمضان شریف چل رہا ہے تو انسان کچھ زیادہ کھا لیتا ہے تو گیس پیٹ میں ہو جاتی ہے. جب پیٹ میں گیس ہوتی ہے آپ جانتے ہیں کہ ایک پل سکون نہیں ملتا انسان کو جب تک وہ ڈرپ نہ لگوائے، انجیکشن نہ لگوائے، دوائی نہ لے، سکون نہیں ملے گا. ہمارے آج کل تو گیس آتی ہی نہیں ہے. اور یہ وہ تکلیف ہے حضرت، یہ اس گیس کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس سے بھی تکلیف ہو رہی ہے نا. بالکل آپ صحیح فرما رہے، وہ بھی ایک تکلیف دہ ہے. رمضان میں بھی غالباً لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس کی. مطلب سردیوں میں تو گیس نہیں ہوتی تھی، گرمیوں میں بھی نہیں ہوتی. اللہ رحم فرمائے. بس ابھی کہیں توجہ بجلی طرف نہ جائے، ابھی تک تو گیس کی پر ہی ہے. خیر، تو آپ سوچیں کہ وہ جب وہ گیس بھاری ہوتا ہے پیٹ تو ایک پل سکون نہیں ملتا ہے، اور یہ اس سے کہیں زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اتنی تکلیف ہوتی ہے ولادت کے ایام کی کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر عورت اسی درد زاہ میں مر جائے تو اللہ کے ہاں اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے. اس کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ اسے شہادت کا رتبہ عطا فرمائے. اللہ سبحان اللہ. تو اب یہ 9 ماہ کا مبیش وہ عورت
ماں جو ہے اس پیٹ کو اٹھائے پھرتی ہے، اذیت برداشت کرتی ہے، اور پھر قرآن نے جو ایک آگے بات بیان فرمائی نا وہ قابل غور ہے. فرمایا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن، کہ اس کا دودھ چھڑانا یہ 2 سال. یہ بہت گہری بات مفسرین نے یہ بڑا کلام فرمایا ہے. فرمایا کہ اللہ نے جو رب العزت نے قرآن میں فرمایا نا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن، کہ دودھ وہ 2 سال تک پلاتی ہے، 2 سال میں دودھ چھڑاتی ہے. یہ جو مدت ہوتی ہے نا دودھ پلانے کی، یہ مدت ایسی مدت ہوتی ہے ماں باپ کے لیے، ماں کے لیے، کہ یہ قید با مشقت سے زیادہ نہیں ہوتی. اللہ، نہ اس کا سونا اپنا ہے، نہ کھانا اپنا ہے، نہ پینا اپنا ہے. جب بچہ سوئے گا وہ جلدی سے کام نپٹا لے گی، کہ جاگ جائے گا تنگ کرے گا. جب تک وہ جاگ رہا وہ جاگتی رہے گی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر ماں کھانا کھانے بیٹھتی ہے اور اس وقت بچے کو قضاء حاجت ہوتی ہے، اور وہ سب کھانا چھوڑ کے کوئی منہ نہیں بنائے گی، کراہت نہیں کرے گی، ماں سنبھالے گی. یہ قربانی ہے. ہاں، تو لہٰذا ماں باپ کو جو اللہ نے مقام دیا ہے، پھر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تم نے کیا دیکھیں کیا. اس سیٹ پر سب سے بڑا جو علماء تو اپنی جگہ تشریف فرما ہے، لیکن ذمہ داری آپ کی ہے، کیونکہ آپ ہوسٹ ہیں، آپ کو سنبھالنا ہے، آپ کو مینیج کرنا ہے. کوئی نہیں آتا ہے، آپ کو مینیج کرنا ہے. تو اسی طرح اللہ نے جو والدین کو درجہ دیا نا، قدموں تلے جنت رکھی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ماں باپ کی ذمہ داری بہت بڑی ہے، کہ انہیں دین سکھائیں، انہیں سکھائیں. اسے اللہ اور رسول کا ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہاری فرما بردار بنے، تو اس کا ایک ہی حال ہے کہ اس کو اللہ اور رسول کا فرما بردار بنے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ہاں جی، تیل اور اس کے بعد اس میں پیاز. اب یہ لال ہو جائے گی، اس کے بعد جائیں گے اس میں دوسری طرف ہے لال ٹماٹر. اور تھوڑا سا ادرک لہسن ڈالیں گے ہم اس میں. اور اس میں مسالے بھی بہت مختصر سے ہیں. نمک ڈلے گا، گرم مسالہ، زیرہ دھنیا کا پاؤڈر، لال کٹی مرچ پسی ہوئی، اور کری پاؤڈر. بس یہ 5 مسالے اس میں ایڈ کریں گے. چنے ہم نے آلریڈی بوائل کر کے رکھے ہوئے، اور انڈے بھی ہم نے بوائل کر کے رکھ لیے. تو مفتی صاحب نے بہت ہی خوبصورت بات فرمائی، جو اپنے والدین کو یہ کہتے ہیں اے میرے ماں باپ، آپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے. پوری زندگی آپ خدمت کر لیں. جیسے بتایا ولادت کے وقت کا جو معاملہ ہے ماں کا، اس کا بھی حق نہیں ادا کر سکتے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے. نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے. نور رحمان، عشق رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ٹی وی 1 سے رمضان المبارک کی خصوصی براہ راست نشریات نور رحمان عشق رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان شبیر ابو طالب آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج پاکستان میں 8ویں سحری ہم کریں گے. دنیا کے مختلف ممالک میں ہمارے مسلمان بھائی اپنے 9ویں روزے یعنی 9th روزے کی طرف بڑھیں گے. ایک بار پھر روحانی کیف و سرور سے مزین نشریات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اس امید، تمنا، آرزو، خواہش بلکہ یقین کے ساتھ کہ آپ گھر بیٹھ کر ماہ رمضان مبارک کا حقیقی لطف ہماری اس نشریات کے ذریعے حاصل کر سکیں گے. محترم ناظرین، آج ابتداءً جس موضوع پہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اچھا اور خوبصورت نظر آنا. یہ بھی انسان کی شخصیت کو بہتر سے بہتر بناتا ہے، اور ہمارا دین بھی یہی حکم دیتا ہے کہ صفائی کا خیال رکھیں، پاکیزگی کا خیال رکھیں، آپ کے کپڑے صاف ستھرے ہوں، آپ کی شخصیت جاذب نظر ہو، جو آپ سے ملے اسے لطف آئے، جو آپ کی پرسنالٹی دیکھے، آپ سے بات کرے، آپ سے معاملہ کرے، آپ کی قربت اختیار کرے، اسے ایک تاثر ملے کہ میں ایک ایسے بندے سے یا ایسی شخصیت سے مل رہا ہوں جو اپنے آپ کو فٹ رکھتا ہے، اپنے آپ کو مینٹین رکھتا ہے، اپنے کپڑوں کا، صفائی کا، ستھرائی کا، پاکیزگی کا خیال رکھتا ہے. ہمارے ہاں اس معاملے کو کچھ لوگ فیشن سے بھی جوڑتے ہیں، لیکن میں فیشن کی بات نہیں کر رہا. میں بنیادی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کو اچھا نظر آنا چاہیے، خوبصورت نظر آنا چاہیے اور صاف ستھرا نظر آنا چاہیے. یعنی روزانہ غسل کرنا، خوشبو کا استعمال کرنا، کپڑوں کو جب پہننے کے لیے آپ سلیکٹ کریں تو کلرز ایسے سلیکٹ کریں جو آپ پہ جچتے ہوں، موقع محل کے مطابق کلرز اور ڈریسز کو آپ اپنائیں. آپ کا چہرہ صاف ستھرا ہو، بال بنے ہوئے ہوں، اور اگر آپ کوئی گلاسز پہنتے ہیں تو وہ گلاسز بھی آپ پر سوٹ کرتے ہوں. وہ چیزیں پہنیں جو آپ کو سوٹ کرتی ہوں. آپ کی گھڑی ہو، آپ کے اب آج کل موبائل بھی اس میں آ گیا، آپ کے جوتے ہیں یہ صاف ستھرے چمکدار ہوں. یعنی جوتوں پہ مٹی لگی ہوئی ہے اور کپڑے جو ہے ان پہ جگہ جگہ کہیں سالن گرا ہوا ہے، کہیں گندگی ہے، کہیں آپ فٹ پاتھ سے بیٹھ کے آ رہے ہیں تو جو اس کا میل مٹی ہے وہ نظر آ رہا ہے. آپ نے اپنے چہرے کو صاف ستھرا نہیں رکھا،
آپ کی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں صبح صبح اور جو آپ سے مل رہا ہے وہ آپ اس پر کوئی تاثر نہیں چھوڑ رہے، تو اس کے بارے میں ہمارا دین بھی منع کرتا ہے۔ اچھا نظر آنا، خوبصورت نظر آنا، صاف ستھرا نظر آنا، یہ آپ کے گھر میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو گھر والوں کو بھی یہ اچھا لگتا ہے، جب آپ باہر جاتے ہیں ان کو بھی اچھا لگتا ہے۔ بالخصوص جب آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں تو حکم ہے کہ ناپاکی نہ ہو، گندگی آپ کے جسم پر نہ ہو، بو نہ آتی ہو۔ تو ضروری ہے کہ اب اس بنیادی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اور آپ جو ہے وہ اپنا دکھنا اور اچھا نظر آنا، اپنی شخصیت کو بنانا، اس کے لیے خود چوائس کریں کہ مجھے کیا کیا کرنا چاہیے۔ بعض لوگ کسی میت میں جاتے ہیں تو بھڑکیلے کپڑے پہن لیتے ہیں، کسی کی شادی میں جاتے ہیں تو آرڈنری کپڑے پہن لیتے ہیں، چپل اس طرح سے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کہ بھائی جیسے آپ گھر سے دہی لینے کے لیے نکلے ہیں تو وہی چپل آپ نے کسی تقریب میں بھی پہن لی ہے۔ تو خیال رکھنا چاہیے ہمیں کہ ہم کس طرح، اسی طرح سے ہماری مذہبی شخصیات ہیں، مسجد کا امام ہے، لوگ اس سے مصافحہ کرتے ہیں، امام کے ساتھ ساتھ وائز کرنے والے ہیں، مقرر ہیں، اگر آپ لیڈر ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، مزدور ہیں، وکیل ہیں، اور آپ ایسوسیشنز، ڈپارٹمنٹ، سرکاری عہدے، سیاست، جس بھی شعبے سے وابستہ ہوں، اس کے ڈیکورم کا خیال رکھیں۔ آپ کا لباس بتائے کہ آپ اپنی سیٹ کے ساتھ اور جو آپ کی ڈیوٹی ہے اس کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں۔ اور پھر لباس کے بعد اچھا نظر آنے کے لیے ضروری ہے آپ کے چہرے کے تاثرات، ماتھے پہ بل نہ ہوں، ناک کھلی ہوئی نہ ہو اور ہر وقت غصہ نہ ہو۔ جہاں پر غصہ دکھانا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن نارملی آپ کا چہرہ بھی اور اس کے تاثرات بھی یہ بتاتے ہیں کہ آپ اچھے نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے سب کچھ اچھا کیا ہو لیکن چہرے کے تاثرات اچھے نہ ہو تو کوئی آپ سے ملنا اور بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شخصیت ابھر کے سامنے آئے، گڈ لکنگ آپ نظر آئیں، جو ملے آپ سے اس کو یہ خواہش ہو کہ بار بار ملوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ساری چیزوں کا خیال رکھیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک عرصے سے ایک ٹرین کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، زمانے کے ساتھ اس کو تبدیل نہیں کرتے، تو ان کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ زمانے کے ساتھ یا جو ٹرین چینج ہوتے ہیں وہ دکھنے کے اسٹائل کو بھی ذرا تبدیل کر لیں، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے دین نے یہ منع فرمایا ہے کہ عورتیں اس طرح سے نہ نظر آئیں کہ مرد لگیں، مرد اس طرح سے نظر نہ آئیں کہ وہ عورت لگے۔ تو اس میں تھوڑا سا معاملہ ہے، آج کل ہمارے مرد حضرات جیسے چٹیاں باندھ لیتے ہیں، عورتیں چھوٹے چھوٹے مردوں کی طرح بال کروا لیتی ہیں، یا مرد اتنے چست کپڑے پہن لیتے ہیں، یا عورتیں جو ہیں وہ مردوں کے لباس پہن لیتی ہیں۔ تو اس سے منع فرمایا، گریسفل ہو، وقار ہو، ایلیگنٹ ہو۔ آپ جب چلیں تو آپ وجاہت، اسپیشلی مرد کے لیے ضروری ہے کہ اس کی وجاہت جو ہے وہ نظر آئے، اور آپ کا خود اپنے اندر ایک کانفیڈنس ہو، آپ خود دیکھیں کہ آپ کہاں کہاں ٹھیک لگ رہے ہیں، کہاں کہاں ٹھیک نہیں لگ رہے۔ تو پھر جب آپ اس پہ غور و فکر کریں گے تو آپ کو دل چاہے گا کہ میں اپنے چہرے کو اس طرح سے صاف رکھوں، بالوں کو ایسے آراستہ کروں، کپڑے میرے ایسے ہونے چاہیے، کلرز میرے ایسے ہونے چاہیے۔ یاد رکھیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جب جو آتا تھا تو وہ آپ کی شخصیت سے متاثر ہوتا تھا۔ وہ تو خیر دونوں جہاں کے تاجدار تھے، لیکن جو کچھ انہوں نے اپنی سیرت کے ذریعے ہم تک پہنچایا، ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم اس کو اپنائیں، کیونکہ اچھا دکھنا، اچھی پرسنالٹی، اچھا لباس، صفائی، پاکیزگی، یہ اسے نصف ایمان، یعنی پاکیزگی کو نصف ایمان کہا گیا، صفائی کو نصف ایمان کہا گیا۔ پھر ساتھ ساتھ اچھے دکھنے میں یہ ہے کہ اگر آپ موٹر سائیکل چلا رہے ہوں تو وہ بھی صاف ستھری ہو، گاڑی آپ چلا رہے ہیں تو وہ بھی صاف ستھری ہو، کیونکہ اس سے بھی لوگ اندازہ لگاتے ہیں۔ پتہ چلا آپ موٹر سائیکل پہ صبح جا کے بیٹھ گئے، وہ مٹی میں ہے، کیچڑ میں ہے، اس کو کسی نے صاف نہیں کیا، دھویا نہیں، اور اسی طرح گاڑی ہے تو اس پہ جگہ جگہ جو ہے وہ گند پڑا ہوا ہے، جو آپ کی گاڑی میں بیٹھ رہا ہے اس پر بھی آپ کی شخصیت کا اچھا اثر نہیں آ رہا، کیونکہ گاڑی کے اندر اسمیل آ رہی ہے، فائلیں بکھری ہوئی ہیں، چادریں پڑی ہوئی ہیں، نہ جانے بعض لوگ تو اپنی گاڑی کو اندر باہر دونوں طرف سے اتنے بری حالت میں رکھتے ہیں کہ خود وہ اچھے نظر آنے کے لیے نہا دھو کر آ بھی جائیں، لیکن ساتھ اگر کوئی مہمان ان کی گاڑی میں بیٹھے تو وہ اچھا اثر یا اچھا تاثر نہیں دیتا۔ تو اچھا نظر آنے کے لیے آپ اور آپ کے ساتھ جتنی چیزیں ہیں متعلقہ وہ سب بھی اچھی ہونی چاہیے۔ چلتے ہیں ترتیب کی جانب۔ کلام عشق میں آج فرقوں میں مت پڑو، اس پر یا قرآن پاک کے اس موضوع پر مفتی اسحاق مدنی صاحب ایک یا چند آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ مختصراً سوال ہمارا، جواب آپ کا میں آج ہم گفتگو کریں گے کہ دور حاضر میں اولاد کی تربیت کس طرح سے کی جائے۔ اسماء المصطفیٰ میں مفتی شاہد مدنی صاحب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور اس میں مبارک ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ عالم ٹائم میں
हुकूक़ वालिदैन, जिसमें अल्लामा मदनी रज़ा, मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगी, मुफ्ती शाइस्ता, मुफ्ती इसाक़ साहब होंगे। मज़ेदार सहरी में शेफ़ मेराज बनाएंगे अंडा चना करी, और अल्लाह के वली में हज़रत अबू हाज़िम मदनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तज़किरा होगा। काम की बात में हम काम की बात करेंगे कि दूसरों की बुराई ना करें। वरफ़ाना लका ज़िक्र में सनाख़ानी होगी, बहार शरीयत में लेन देन के अहकामात, और आखिर में रूहानी गुलदस्ता। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। नूर रहमान इश्क रमज़ान। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं, और वसेप और TV1 पे आप देख रहे हैं बरह रास्त, और अभी अभी ज्वाइन किया हमें न्यूज़ 1 के नाजरीन ने भी। चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें रोज़ाना हम कोई ऐसी बात करते हैं जो हमें ज़िंदगी में बहुत काम आती है। इसलिए सेगमेंट का नाम है काम की बात। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। आज काम की बात में जो हम काम की बात कहने जा रहे हैं वो है कि कुछ लोगों में ये आदत होती है कि वो हर वक्त जब भी दोस्तों में बैठे हों दूसरों की बुराइयां करते रहते हैं। यानी जिस शख्स में कोई अच्छाई है भी तो उसका भी तस्करा नहीं करना, बल्कि उसमें से भी बुराई का कोई ना कोई अंसर निकालना है और उसका तस्करा करना है। होता ये है कि जब आप में एक आदत होती है कि आपने बुराई ही को नोट करना है और अच्छाई की कभी बात नहीं करनी, तो आपके दोस्त आपसे डरना शुरू हो जाते हैं। आपको महफ़िलों में बुलाना, आपको नशिस्त में बिठाना, आपके साथ दोस्ती करना, इससे घबराते हैं, क्योंकि आपने यहाँ से उठ के फिर कहीं जाना है तो इन्हीं 4 दोस्तों की भी आपने बुराई करनी है। दूसरा इसमें शरई पहलू ग़ीबत का भी है। वो किस तरह से अभी हम उलमाए कराम से पूछ लेंगे, तो वो फिर उसकी वईदें अलग हैं गुनाह के एतबार से। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ माशरती एतबार से कि जब हम 4 लोगों का मुकाबला भी कर रहे हों और दोस्तों की एक नशिस्त में हम इस पर तबादला ख्याल कर रहे हों कि ये बेहतर है, ये बेहतर है, ये बेहतर है या ये बेहतर है, तो तज्ज़िया हमेशा इंसाफ पे मबनी होना चाहिए। अगर किसी ABCD में से किसी एक को आप पसंद भी करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब की अच्छाइयों को भी आप नज़रअंदाज कर दें। आपका तज्ज़िया ऐसा हो कि जो ये बताए कि इस शख्स ने जो बात की है उसने सब में जो अच्छी बात है उसको अच्छा कहा है और जो बुरी बात है उसको बुरा कहा है। जब आप हर वक्त नेगेटिविटी को ही शो करेंगे तो फिर आप ये कैसे उम्मीद रखते हैं कि कोई शख्स या आपके अतराफ़ के लोग फिर आपकी भी अच्छाइयों का तस्करा करेंगे। जब आपने बैठ कर स्टार्ट ही अस्सलाम वालेकुम के बाद बुराई से करना है और आखिरी में इख्तिताम भी जो है ना बुराई से करना है, तो ये समझ लीजिए कि आपके साथ भी फिर वही रवैया होगा। लोग आपकी बुराइयों का ज़्यादा तस्करा करेंगे और अच्छाइयों का कम करेंगे। इसलिए अपनी गुफ्तगू में, अपनी आदत में आपको ये वक़ार डेवलप करना है कि आप जब भी कोई नुक्ता नज़र बयान करें, किसी के बारे में कोई राय कायम करें, तो इंसाफ पे मबनी हो। ऐसा ना हो कि अगर कोई शख्स आपको बुरा लगता है तो फिर अगर वो अच्छा काम भी करे तो आप कहें चूँकि ये मुझे बुरा लगता है इसलिए इसकी ये अच्छाई भी मैं रिमूव कर दूँगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उलमा कराम से भी पूछते हैं, मदनी रज़ा साहब ज़रा बताइए इस आदत को कैसे ठीक करें। देखिए, पहले तो जो आपने ये जिक्र किया इसमें हमारे यहाँ पे वाक़तन ऐसे ही होता है कि बाज़ लोगों की नज़र जो है ना वो सिर्फ नेगेटिविटी को ही देखती है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस बारे में इरशाद फरमाया कि किसी कौम की अदावत तुम्हें हक़ बोलने से ना रोक दे। यानी अगर मिसाल के तौर पर किसी से आपको दुश्मनी भी है ना तो उसके अंदर जो अच्छाई है कम अज़ कम उसको ज़रूर बयान करें कि ये अच्छाई इसके अंदर पाई जाती है। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ पर जिन लोगों की आदत होती है कि दूसरों की बुराइयाँ करनी है, वो ये जुमला कहते हुए आपको नज़र आएंगे कि भाई मैं हक़ बोलते हुए डरता नहीं हूँ, हाँ, जो बात होती है ना सबके मुंह पे कहता हूँ। तो इसकी थोड़ी सी वजाहत ज़रूरी है कि जो हक़ बोलने की जो ज़िम्मेदारी है ना, ये हक़ उस वक्त अपने बारे में कहना है, दूसरों के बारे में नहीं। अगर हक़ बोलने के इतनी ही आदी हैं तो अपने बारे में हक़ बयान करें ना कि आप कितने गुनाह करते हैं, आपके अंदर कितनी बुराइयां पाई जाती हैं, आप कितनी ग़ीबतें करते हैं, आप कितनी चुगलियाँ करते हैं, या अपने घर वालों के बयान करते हैं, अपने घर वालों की बयान करें। और फिर इसका एक नुकसान ये होता है कि इंसान जो है वो जब हर दफ़ा नेगेटिव चीज़ सोचने का आदी होता है ना, तो वो फिर सिर्फ गुफ्तगू से अंदाज़े नहीं करता, वो लोगों के एक्शन से भी अंदाज़ा करता है। मिसाल के तौर पर अगर हमने किसी को थोड़ा सा ऐसे तमीज़ के साथ बैठते हुए देखा है तो जो नेगेटिव सोचने वाला होगा ना वो सामने से ही कहेगा इसके अंदर बड़ा तकब्बुर है, बहुत अकड़ के बैठा हुआ था। हालांकि जब उससे बाद में मुलाकात करेगा तो वो इंतहाई आजी का पैकर होगा सामने वाला शख्स। ठीक है।
تو اسی لیے اس پہ تھوڑا سا غور و تفکر کرنا چاہیے. باقی آپ نے غیبت کے پہلو پر بھی اس پہ کلام کیا. مفتی صاحب یہ جو اس کا شرعی پہلو کیا ہے؟ یعنی ایک تو ہم عادت کو ٹھیک کرتے ہیں، چلیں ایک کام کی بات ہے، اگر نہیں کرتے اس عادت کو ٹھیک تو اس میں شرعی پہلو بھی آتا ہے؟ بالکل آتا ہے. ایک بات تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا اپنے ظرف کو وسیع کرنا چاہیے. مومن جو ہے وہ کم ظرف نہیں ہونا چاہیے. کم ظرفی کا معنی یہ ہے کہ کسی میں اچھائی ہے تو وسعت قلبی کے ساتھ اپنے دشمن کی اچھائی کو بھی اپریشیٹ کریں اور اس کے لیے اچھے الفاظ ادا کریں. ہم مزاجن بخیل بھی ہو گئے ہیں اور کم ظرف بھی ہو گئے ہیں. ان دو چیزوں کو اپنے اندر سے ختم کریں. تیسرا یہ کہ دیکھیں اگر بالفرض برائی ہے تو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس کی برائی کے بارے میں قیامت کے دن مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا. اس کی برائی ہے تو اسی سے پوچھا جائے گا کہ بھئی تم میں یہ برائی تھی. مجھ سے جو پوچھا جائے گا وہ میرے نامہ اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی برائیوں کو بیان کر رہے ہوتے ہیں یا سن رہے ہوتے ہیں، اور یہ اسی طرح جس طرح ایک نشہ ہوتا ہے نا، نشہ لگ جاتا ہے، تو اب برائی بیان کرنے کا بھی نشہ لگ گیا ہے اور برائی سننے کا بھی نشہ لگ گیا ہے. تو جب تک ہماری گیدرنگ میں یہ تذکرہ نہ ہو تو ہمیں گویا کہ سکون نہیں ملتا اور ہم کسی نہ کسی طرح اس طرح کی بات کو نکالتے ہیں. اچھا ایک اور چیز یہ کہ ہو سکتا ہے ایک برائی ذکر کی جا رہی ہے اور وہ برائی اس میں ہے اور اسے آپ بیان کر رہے ہیں، تو شرعی پہلو یہ ہے کہ غیبت کے زمرے میں آئے گا، اور اگر وہ برائی نہیں ہے تو بہتان کے زمرے میں آئے گا. لیکن اگر بالفرض برائی ہے بھی تو ہو سکتا ہے اس نے توبہ کر لی ہو اور اس برائی کی وجہ سے وہ میرا مجرم تو ہے ہی نہیں، وہ مجرم بھی ہے تو کس کا مجرم ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. اور وہ معاملہ اس بندے کا اور رب تعالیٰ کا ہے. تو مجھے یہ حق کس نے دے دیا کہ میں اس کے اس جرم کی معاشرے میں تشہیر کروں اور لوگوں سے اسے بدزن کروں؟ اور یہ ہمارے ہاں ایک مافیا ہے. وہ مافیا کیا چاہتا ہے کہ جی ہم یعنی ہمارے ماتحت کوئی فرد آئے تو ہم اسے پروموٹ کریں گے، اور ہمارے ماتحت نہیں آ رہا اور اسے پروموشن مل رہی ہے تو اس کے عیوب جمع کرو، اور عیوب جمع کرنے کے بعد پھر اسے معاشرے میں عام کرنا شروع کر دو. اور اس میں بہت برا کردار ادا کیا ہے سوشل میڈیا نے. اب دیکھیں ذرا سی کسی کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے تو سوشل میڈیا پر کچھ ویوز حاصل کرنے کے لیے پوسٹ ڈال دی جاتی ہے. بعض اوقات کسی کے ہاتھ کسی کی ویڈیو لگ جاتی ہے تو وہ ویڈیو اپلوڈ کر دی جاتی ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اگر بالفرض اس بندے سے غلطی ہو بھی گئی ہے تو آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ آپ اس کی عزت کو تار تار کر دیں صرف اس لیے کہ آپ کو کچھ ڈالرز مل جائیں گے، کچھ پیسے مل جائیں گے، کچھ ویوز مل جائیں گے. اگر بالفرض کسی کا عیب آپ کے سامنے آ گیا اور اس نے اس پر توبہ کر لی اور پھر بھی آپ اسے نادم کر رہے ہیں، شرمندہ کر رہے ہیں، تو حدیث میں اس پر وعید بیان کی گئی کہ اگر کسی نے اپنے مسلمان بھائی کو اس کے کسی ایسے گناہ پر آر دلائی جس سے وہ توبہ کر چکا ہے تو یہ آر دلانے والا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ یہ بھی اس میں مبتلا نہ ہو جائے. تو یہ بہت بڑی وعید ہے کہ اگر بالفرض کوئی ایسی چیز لیک آؤٹ ہو گئی ہے تو وہ کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، اپنے آپ کو اپنی فیملی کو اس کی جگہ رکھیں تو پھر آپ کے اندر وہ جذبہ بیدار ہوگا کہ نہیں، میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں لوگوں کی غلطیوں کو پکڑوں یا لوگوں کی عزتوں کو اچھالوں. مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر عیب پتہ چل بھی جائے تو میں اس پہ پردہ ڈال دوں. اور اگر آج ہم دنیا میں کسی کے عیب پر پردہ ڈالتے ہیں تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمارے عیبوں کو چھپائے گا. تو وہ آدمی بہت چھوٹا ہوتا ہے جو عیبوں کو اچھالتا ہے، اور وہ آدمی واقعتاً بڑا ہوتا ہے کہ جو سب کچھ جاننے کے باوجود نظر انداز کر دیتا ہے، یوں ظاہر کرتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتا، اور اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتا ہے. بہت خوب. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے. نور رحمان، عشق رمضان. خوش آمدید. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نور رحمان عشق رمضان نشریات کے ساتھ، جو سحری کے بابرکت لمحات میں آپ دیکھ رہے ہیں براہ راست. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہدیہ عقیدت پیش کیے جاتے ہیں، اور سیگمنٹ کا نام ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. جی بلال بھائی، کلام سے آغاز کیجیے. امام اہل سنت کا بڑا خوبصورت کلام. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی،
عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی کثیر ہے الفت رسول اللہ کی، ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں، ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی۔ اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ مفتی اسحاق صاحب کیا کہیں گے؟ حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ۔ اس کلام میں جو چند باتوں کا ذکر کیا گیا ان میں سے ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہر کسی کو کوئی نہ کوئی عزت کا مقام عطا کیا جاتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات کچھ لوگ اس عزت کے مقام کو قبول کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جناب نہیں ہے یہ، تو دنیاوی طور پہ تو یہ سارا معاملہ چلتا رہتا ہے، یعنی آپ کوئی بات کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کے سپورٹ میں ہوتے ہیں، کچھ اس کے خلاف ہوتے ہیں، کس کو کوئی منصب ملتا ہے، کچھ اس کے سپورٹ میں، کوئی اس کے خلاف ہوتے ہیں دنیاوی طور پر۔ لیکن جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شان کی بات ہے تو ایک تو یہ کہ دنیا کا معاملہ کہ کچھ لوگوں نے حضور کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے ایمان قبول کیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو دین ہے اس کو قبول کیا اور حضور کی شان اور عظمت کو پہچانا۔ کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو قبول نہ کیا، وہ منافقین بھی ہوئے اور کافر بھی ہوئے۔ لیکن قیامت کا دن وہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو جمع فرمانا ہے، اور وہاں پر جو مقام اور مرتبہ اور عزت اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو عطا فرمائے گا، تو یہاں یہ بات بیان فرمائی جا رہی ہے کہ دنیا میں اگر کوئی شخص حضور کی عزت کو، حضور کی ناموس کو، حضور کی عظمت کو نہیں جان سکا، حضور کے مقام کو نہیں پہچان سکا، تو جب قیامت آ جائے گی تو کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مخلوق کے سامنے جب اپنے محبوب کو عزتوں سے سرفراز فرمائے گا تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہاں وہ وقت ہوگا ہم یہ کہیں گے دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ کیا بات ہے جی ریحان بھائی، محمد ریحان قادری۔ بڑا خوبصورت کلام ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابی وبارک وسلم۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ
دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، اور یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، ان نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، اور یہ چکی سیدہ کی چلے رہی ہے، یہ چکی فاطمہ کی چلے رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ خوش آمدید، وارفان لک ذکرک میں موجود ہیں، ایک اور کلام سنتے ہیں محمد بلال قادری موسانی صاحب جی۔ یا شفیع امم للہ کر دو کرم، یا شفیع امم للہ کر دو کرم، شالا وسدار وے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم، ہم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم، ہم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم، شالا وسدار وے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم، منتشر ہے خیالات
والیے دو جہاں لٹ گیا ہے سکون والیے دو جہاں ہم ہیں امیدوار کرم ہو کرم ہم ہیں امیدوار کرم ہو کرم شالا اسرار وے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم کس سے جا کر کہے تاجدار حرم گھیرا ڈالے ہوئے ہے زمانے کے غم گھیرا ڈالے ہوئے ہے زمانے کے غم دور ہو جائے غم یا نبی محتشم شالا وسدار وے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم میرے ہاتھوں میں قاصا ہے امید کا ہوں بھکاری شاہ میں تیری دید کا ہوں بھکاری شاہ میں تیری دید کا میں گدائے حرم تو نبی محتشم میں گدائے حرم تو نبی محتشم شالا وسدار وے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم حاضری ہو نیازی کی دربار میں زندگی ہو بسر تیرے اذکار میں حاضری ہو ہماری بھی دربار میں زندگی ہو بسر تیرے اذکار میں آتے جاتے رہے تیری چوکھٹ پہ ہم آتے جاتے رہے تیری چوکھٹ پہ ہم آتے جاتے رہے تیری چوکھٹ پہ ہم شالا وسدار وے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم. جی مفتی شاہد صاحب کیا کہیں گے اس کلام کے بارے میں؟ اللہ بہت خوبصورت کلام. میں اکثر کہتا ہوں کہ کچھ کلام کیفیت خاص میں لکھے جاتے ہیں اور ان کی کیفیت صدیاں گزرنے کے باوجود ختم نہیں ہوتی. مثلاً مولانا جامی کا کلام تنم فرسودہ جا پارا، آپ جب بھی پڑھیں آپ کو معنی سمجھ میں آئے یا نہ آئے آپ کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے. اسی طرح مولانا روم کے کلام ہیں، اسی طرح شیخ سعدی کے کلام ہیں. اسی طرح یہ جو کلام ہے اس کی ایک بڑی خاص روحانی قلبی اور کیفیت حضوری والا یہ کلام جو ہے جب بھی اسے پڑھا جاتا ہے تو بڑا ایک لطف اور باطنی تسکین ملتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں دنیاوی حوالے سے ہم انتشار ذہنی اور انتشار قلبی کا شکار ہوتے ہیں بہت ساری وجوہات کی بنا پر دنیاوی حوالے سے. لیکن جب آپ اپنے دل کی توجہ
دربار رسالت کی طرف کر لیتے ہیں اور آپ کا جسم کہیں پر بھی ہو آپ اپنے آپ کو کیفیت حضوری میں پا لیتے ہیں تو پھر آپ کا دن ہو یا رات جسم آپ کا کہیں پر بھی ہو آپ کی کیفیت سکون والی ہو جاتی ہے. اسے کہا جاتا ہے کیفیت صوفیہ یا کیفیت عشاق، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور اس کے حوالے سے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ نے ایک جگہ پر لکھا کہ ہم جسمانی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اب ایک بندہ ہے جس کے پاس اسباب نہیں ہے کہ وہ مدینۃ المنورہ جائے، اب وہ کس طرح اس آیت پہ عمل کرے کہ جاؤکا، کہ وہ دربار رسالت میں آئے. تو آپ نے فرمایا کہ تم جہاں پر موجود ہو وہیں پر اپنی آنکھوں کو بند کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا تصور کرو، تم دربار رسالت میں ہو. اسے کہا جاتا ہے فیض اویسی، یعنی جو حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی کیفیت ہے وہ کیفیت دل سے دل منتقل ہوتی ہوئی آج تک چلی آ رہی ہے. کیا بات. اور آج بھی اویسی سلسلے کے لوگ موجود ہیں. یہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جو بغیر واسطے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ڈائریکٹ فیض حاصل کرتے ہیں. تو یہ اس کیفیت سے متکیف لوگ ہوتے ہیں. تو آج بھی کوشش کریں کہ اس طرح کے کلام سننے سے آپ کو ذوق بھی ملتا ہے، راحت قلبی بھی ملتی ہے، تسکین باطنی بھی ملتی ہے، اور قرب مصطفیٰ کریم بھی نصیب ہوتا ہے. اور آج کے دور میں اگر یہ کیفیت نصیب ہو جائے نا تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کا اثاثہ حیات ہے جو آپ کی قبر کو بھی روشن کرے گا اور آپ کو قیامت کے دن نجات بھی دلوا دے گا. اللہ تعالیٰ مجھ گناہگار کو، آپ کو اور تمام سننے والوں کو یہ کیفیت عطا فرمائے. آمین. چلتے ہیں بریک کی جانب. بریک کے بعد کراچی میں ہم یہاں پر اسٹوڈیو میں سحری کریں گے. لاہور اور دیگر شہروں میں ابھی انتہائی سحر میں کچھ وقت باقی ہے، تو آپ کے لیے دوران سحری بہار شریعت کا سیگمنٹ بھی ہے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے. نور رحمان عشق رمضان. ماشاءاللہ سحری ہو رہی ہے یہاں کراچی میں اسٹوڈیو میں، اور دوران سحری ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے ایک ایسا سیگمنٹ کہ جس میں مفتی اسحاق مدنی صاحب شرعی مسائل کا حل بتاتے ہیں. آج کس موضوع پہ آپ بات کریں گے؟ لین دین کے احکامات. اور ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے بہار شریعت. ہوٹ بھی نقش قدم بن گئے اتنا چوما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. اللہم رب زدنا علما نافعا. اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو آپس میں معاملات کرنے کے حوالے سے جو آیات نازل فرمائی ہیں اس آیت کا ہم مطالعہ کر لیتے ہیں. آیت نمبر 282 ہے سورۃ البقرہ. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. اے ایمان والو جب تم الی اجل مسمى کسی ایک خاص مدت کے لیے بدین قرض کا لین دین کرو تو فاکتبوہ اس کو لکھ لیا کرو. اس آیت مبارکہ میں یہ بات بیان فرمائی گئی ہے کہ جب بھی کسی سے کوئی لین دین کا معاملہ ہو تو اس کو لکھ لینا بہتر معلوم ہوتا ہے. اور اس پر فرمایا کہ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ. جب اس معاہدے کو لکھ لو، لین دین آپ نے کس کو رقم دی یا آپ سے کسی نے رقم لی ہے، آپ جو ہے وہ کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کر رہے ہیں، یعنی قرض کے لین دین کے حوالے سے خاص طور پر، یا کوئی پراپرٹی خرید رہے ہیں یا کسی بھی قسم کا کوئی کاروباری لین دین کر رہے ہیں، تو اس کو لکھنے کے لیے فرمایا گیا. وجہ اس کی ہے کہ لکھنے میں عافیت ہے، لکھنے میں سلامتی ہے، اور فی زمانہ تو بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ چیزوں کو لکھ لیا جائے، تحریر کر لیا جائے. کیونکہ آج ہمارے یہاں دھوکہ دہی بہت زیادہ ہو گئی ہے. آج ہمارے یہاں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کو بہتر نہیں کہتے، لکھا ہوا ہوتا ہے تو اس میں آسانی یہ ہو جاتی ہے کہ کہیں کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو بندہ کہتے ہیں بھائی ہمارا آپ کا یہ ایگریمنٹ ہوا تھا، یہ معاہدہ ہوا تھا. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ. آپ جب معاہدہ کریں تو دو گواہوں کو، مردوں کو اس میں شامل بھی ضرور کریں تاکہ وہ گواہی دیں. اور اگر نہ ہو تو فرمایا کہ ایک مرد ہو فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ.
کہ رضامندی کے ساتھ ایک مرد اور 2 عورتیں بطور گواہ یہاں پر موجود ہوں. تو یہ بات کیوں بیان فرمائے گی؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دور میں بھی جب لکھت پڑھت کا معاملہ ہوتا تھا تو کوئی بھی چیز جو لین دین کے حوالے سے ہوتا تھا تو اس کو لکھنے کا حکم دیا گیا. فی زمانہ اس کی بہت زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے. وجہ یہ ہے کہ آج اگر کوئی کس کو رقم دیتا ہے قرض کے طور پر تو نہیں لکھتا تو بعد میں کہتا ہے بھائی آپ نے کب دی تھی مجھے؟ اچھا جب واپس دے دیتا ہے وہ کہتا ہے آپ نے مجھے کب دی ہے؟ تو یوں اس طریقے کا جھگڑا اور نزاع کی کیفیت ہوتی ہے. اسی طرح کوئی کاروباری لین دین ہے، آپ کس کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہے ہیں، یعنی آپ کا پیسہ بھی ہے ان کا پیسہ بھی، دونوں مل کر پارٹنرشپ کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، تو اس کو بھی لکھ لیا جائے بھائی آپ کا اتنا پیسہ ہے، اتنے نفع میں آپ شامل ہیں، اتنا پیسہ ہے اتنے نقصان میں آپ شامل ہیں. یا اگر مداربت ہے یعنی ایک بندے کا پیسہ ہے، ایک کی محنت ہے، تو وہ بھی ایگریمنٹ پورا بنا لیا جائے کہ بھئی یہ پیسہ اتنی مدت کے لیے آپ کو دیا جا رہا ہے، آپ اس مدت سے یہ کام کریں گے اس مدت میں، اور جو اس کا نفع ہوگا وہ اس ریشو کے اعتبار سے، پرسنٹیج کے اعتبار سے مجھ میں اور آپ میں تقسیم ہوگا. مشارکت مداربت پر انشاءاللہ ہم کسی اور موقع پہ ضرور گفتگو کریں گے، لیکن یہاں جو خاص بات بیان فرمائی جا رہی وہ یہ ہے کہ لین دین کے معاملات کو لکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور گواہ بنانا ضروری اس لیے ہے کہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ 2 افراد میں معاہدہ ہوا، 2 افراد میں لین دین کا معاملہ ہوا، تو ایک بندہ بعد میں مکر گیا، ایک بندہ تحریر لے کر آ جائے، وہ کہنے میں تحریر تو میرے سامنے لکھی نہیں گئی. تو اگر گواہ موجود ہوں گے، ان کے دستخط موجود ہوں گے، تو اس میں آسانی یہ ہو جاتی ہے کہ بندے کا مال کلیتاً ضائع ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے. تو یہ بہت زیادہ لازم و ضروری ہے اس حوالے سے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں، سمجھیں، جانیں کہ اللہ نے جو بھی ہمیں احکامات عطا فرمایا وہ ہماری آسانی کے لیے، ہماری سہولت کے لیے. اور خاص طور پر میں یہ نصیحت کے طور پہ بات عرض کروں گا کہ جو دوست ہوتے ہیں قریبی یا خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اگر آپ لین دین کر رہے ہیں تو لازمی لکھیں. ہو سکتا ہے باہر کا بندہ آپ کے ساتھ اچھا رویہ رکھے، اچھے معاملات رکھے، قریبی گھروں کے اندر جو لین دین ہوتی ہے قرض کے طور پہ بات ہو رہی ہے، آپ نے کسی کو قرض دیا تو لہذا لازمی طور پہ لکھے اس کو. خدا نخواستہ اگر کس کے انتقال ہو جاتا ہے تو بعد میں گھر والوں کے علم میں ہو کہ بھئی ہمارے والد نے یا ہمارے گھر کے بڑے نے، سربراہ نے کس کو کتنے پیسے دینے تھے تو ہم ادا کر سکیں، یا کس سے کتنے پیسے لینے تھے تو اس کی ادائیگی کی جائے. باقاعدہ گھروں کے اندر ایک ڈائری ہونی چاہیے. اور فی زمانہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بندہ لاکھوں روپے دے دیتا ہے، لکھتا نہیں ہے. یعنی 200, 400, 500 روپے کے اسٹامپ پیپر بنانا اور اس پہ جو ہے مطلب نوٹری پبلک کی مہر لگوانا، یہ مشکل محسوس ہوتا ہے، لیکن اس کا فائدہ ہم نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ اگر آج ہم نے تحریر بنا لی تو اس کا فائدہ کتنا دیر پا ہوگا. تو لہذا بہت زیادہ ضروری ہے کہ لین دین کے احکامات کو لکھ لیا جائے. اور فرمایا کہ یہ لکھنا تمہارے فائدے کے لیے ہے، تمہارے بھلے کے لیے ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہیں بھی لین دین کا معاملہ تو اس کو لکھ لیا جائے تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آ سکے. کیا بات، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. مفتی غلام دستگیر صاحب، یہ کاروباری بات جو بھی اسحاق مدنی صاحب نے، مفتی صاحب نے بتائی، جب تنازع ہو جاتا ہے پھر آپ کے پاس ایسے کیسز آتے ہوں گے، پھر فریق کہتا ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ اس کے دل میں بات آ جائے کہ میرے حق میں ہو جائے وہ، تو اس سے پہلے کیوں نہیں خیال کرتے، پھر وظائف ڈھونڈتے ہیں؟ کاش قرآن پڑھا ہوتا، قرآن کو سمجھا ہوتا، اللہ کے احکامات کو سمجھا ہوتا تو یہ بات ہی نہ آتی. کتنے واضح طور پر مفتی صاحب نے قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ جب تم یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى، جب مقررہ مدت لین دین کرنا چاہو تو فرمایا اس کو فاکتبوہ، اور پھر لکھنا نہیں آتا لکھنے والے کو بلاؤ، پھر گواہ بھی قائم کرو. خیر لیکن اگر کسی کے پیسے اٹک گئے ہیں، سوال آپ کا یہ ہے کہ اب وہ کیا کرے. تو میں آپ کو جیسے کہا نا انہوں نے تجربے کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، سامنے والا مکر کے آپ میں نے لیے ہی نہیں ہے. شبیر بھائی وہ مکر گیا وہ تو بات کی بات ہے نا. فی زمانہ اگر کوئی شخص پیسے لے تاریخ سے پہلے نہیں، تاریخ پہ واپس کر دے جو مقررہ تاریخ ہے، اور وہ نمازی ہو، یقین مانیے وہ اللہ کا ولی ہے. بڑی بات ہے. بس دیندار لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، مطلب وہ دنیا جہاں کے حاجی نمازی، ابھی رمضان شریف میں عمرہ کھلا ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک جو جا رہے ہیں قبول فرمائیں. لیکن آپ دیکھیے کہ ایک تعداد ہوگی، اور اس وقت جو ناظرین سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، وہ میری بات سے ایگری کریں گے. آپ کو بالکل اختیار ہے، آپ ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں. لیکن بہت سارے وہ ہوتے ہیں کہ دنیا جہاں کو پیسے دینے ہیں، لیکن پوری فیملی مدینہ منورہ میں رمضان گزارے گی. بہت اچھی سعادت کی بات ہے، منع نہیں ہے. لیکن قرض جو اللہ کی طرف سے فرض ہے تو اس کو ادا کرو، ورنہ ہر لمحہ گناہ میں گزرے گا. خیر کسی کے پیسے پھنس گئے اور اب وہ چاہتا ہے کہ وہ نکال آئے، تو اس کا وظیفہ پوچھ رہے ہیں نا. تو اس کا وظیفہ یہ ہے کہ سورہ قریش لإلاف قریش، چھوٹی سورت 30ویں پارے کی،
یہ 70 مرتبہ پڑھے روزانہ کسی بھی ایک ٹائم، باوضو ہو کے پڑھے بسم اللہ شریف کے ساتھ، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دے گا کہ وہ آپ کے پیسے لوٹا دے انشاءاللہ۔ تو لاہور اور اس کے مضافات میں سحری کا وقت ختم ہونے والا ہے، فوری جلدی سے آپ پانی پی لیں کیونکہ 30 40 50 سیکنڈ کے بعد وقت ختم ہو جائے گا۔ ہم جاتے ہیں بریک کی جانب، واپس لوٹیں گے، ہم آفتاب بھائی سے سنیں گے کلام مختصر سے وقفے کے بعد۔ نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے۔ نور رحمان عشق رمضان۔ خوش آمدید، آفتاب قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں، کلام پیش کریں۔ تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، کریم آقا عظیم داتا کے در پہ کوئی کمی نہیں ہے، کریم آقا عظیم داتا کے در پہ کوئی کمی نہیں ہے، ارے تو آؤ آنسو بہا کے مانگو، تو آؤ آنسو بہا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، جہاں سے مولا علی نے مانگا، جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا، تم کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، نبی اکرم کے آستانے سے مانگنے کا اصول یہ ہے کہ درود لب پر سجا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب کہ جس میں مفتی غلام دستگیر صاحب روزانہ کی طرح آج بھی ہماری پریشانیوں، مشکلات اور مسائل کا روحانی وظائف کے ذریعے حل بتائیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے روحانی گلدستہ۔
सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। मुफ्ती साहब 1-1.5 मिनट है, फिर वक्फे पे जाएंगे, वापस आएंगे तो फिर हमें कुछ वक्त मिलेगा। तो इस सवाल की तमहीदन इसका जवाब दे दें कि औलाद नहीं होती या हमल ठहरता है लेकिन फिर ज़ाया हो जाते, ये काफ़ी मसाइल हमारे यहाँ हैं, तो इसका कोई पहले तो वजह बता दें, फिर रूहानी इलाज हम वक्फे के बाद पूछ लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए वजूहात तो बेशुमार हैं। सबसे पहले अगर औलाद नहीं हो रही तो किसी माहिर लेडी डॉक्टर से रुजू करें और वो आपको बताएं कि क्या मसाइल हैं, उसकी रोशनी में इलाज करें। लेकिन हमारे यहाँ सितम ज़रीफ़ी क़िबला ये है कि जब औलाद नहीं होती ना तो ज़िम्मेदार औरत को ठहराया जाता है। ये एक बड़ा मसला है। हालांकि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया है कि ये तक़सीम अल्लाह की है। अल्लाह जिसको चाहता है सिर्फ बेटियां देता है, जिसको चाहता है सिर्फ बेटे देता है। यहाबु लिमन यशाउ इनासा, अल्लाह जिसको चाहता है सिर्फ बेटियां देता है। वयहाबु लिमन यशाउ ज़ुकूरा, जिसको चाहता है सिर्फ बेटे अता फरमाता है। वयजअलु मन यशाउ अक़ीमा, और जिसको चाहता है अल्लाह ताला बे औलाद कर देता है। तो अगर कोई शख्स बे औलाद है तो बे औलाद के असबाब होते हैं। बाज़ औक़ात मर्द में भी कमियां होती हैं, बाज़ औक़ात ख़वातीन में कमी होती है। तो जिसमें भी कमी है और डॉक्टर्स अगर कहें कि इलाज करवाएं तो इलाज भी करवाएं, साथ साथ रूहानी इलाज की भी इजाज़त है, बिल्कुल करवाना चाहिए। क्योंकि औलाद होना ये हर मर्द और औरत का हक़ है। और ज़ाहिर सी बात है कि औलाद होती है तो अल्लाह तबारक व तआला औलाद का भी सदका अता फरमाता है। क्योंकि कुरान पाक में ना अल्लाह फरमाता है नहनु नर्ज़ुक़ुकुम व इय्याहुम, कि अल्लाह तुम्हें भी रिज़्क़ दे रहा है और जब तुम्हारी औलाद हो जाएगी अल्लाह उनके नसीब का भी तुम्हें अता फरमाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो लिहाजा कोशिश ये करनी चाहिए कि औलाद के हुसूल के लिए कोशिश करते रहें। और यहाँ में जो आस पड़ोस के ख़वातीन होती हैं, दीगर अहबाब होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनसे भी एक दर्दमंदाना इल्तिजा करना चाहूँगा। मैंने कहा ना हमारा मुआशरा बेहिस होता जा रहा है और बेहिसी का आलम यह है कि बाज़ औक़ात ऐसे ऊट पटांग सवाल पूछे जाते हैं कि वो सामने वाले के दिल को छलनी करके रख देते हैं। भाई औलाद क्यों नहीं हो रही है? अब बताइए औलाद क्यों नहीं हो रही है, इसमें उसका अच्छा बहू के सामने पूछेंगे, तंज भी होता है, तंज भी हो जाते हैं। अच्छा फिर मिसालें दी जाएगी हमारी बहू के तो पहले महीने में हो गया था। तो लिहाजा इससे बचना चाहिए। चलें ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इससे मुतालिक वजीफ़ा भी और आज का वजीफ़ा भी मुफ्ती साहब से पूछेंगे मुख्तसर से वक्फे के बाद। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। नूर रहमान इश्क रमज़ान। खुश आमदेद। सहरी का वक्त है, फ़जर की आमद है। पाकिस्तान के बहुत से शहरों में इंतहाई सैर का वक्त हो गया और कराची वाले अभी थोड़ा इंतज़ार करेंगे, इसलिए हम चाय पी रहे हैं। और वक्फे पर जाने से पहले मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब बयान कर रहे थे कि बाज़ ख़वातीन ऐसी हैं हमारी बहनें कि औलाद की नवीद मिलती है, फिर हमल गिर जाता है, तो एक वजीफ़ा उसका और दूसरा ये कि औलाद हो जाए उसका, 2 वजीफ़े। वजीफ़ा अर्ज़ करता हूँ, मैं उस बात को कंटिन्यू कर दूँ जी, कि लिहाजा जितने ऐसे ख़वातीन हज़रात जो इस तरह के सवालात करते हैं, इस तरह के कुरान पाक में मना फरमाया गया कि बेफ़ायदा सवाल ना पूछो जिसका किसी का फ़ायदा ना हो। तुम्हारी बच्ची की शादी क्यों नहीं हो रही है? तुम्हारे बाल क्यों सफ़ेद हो गए? तुम इतने मोटे क्यों हो गए हो? तुम्हारा कद इतना छोटा क्यों रह गया? ये सब अल्लाह की तक़सीम है। औलाद क्यों नहीं हो रही है? तुम्हारी लड़कियाँ क्यों होती हैं? अच्छा अभी तो लड़की नहीं हुई। तो इस तरह के सवालात बाज़ औक़ात आप तो सवाल करके चले जाते हैं, लेकिन शोहर सास नंदों के दिल में खलिश मसाइल खड़े हो जाते हैं और फिर नतीजा क्या होता है कि घर की बर्बादियाँ होती हैं। खैर अल्लाह ताला ऐसे लोगों का खले सलीम अता फरमाए। और जितने बे औलाद हैं आज की रात हम दुआ करते हैं अशर रहमत जारी है, अल्लाह करीम बे औलादों की सुनी को आबाद करे। शबीर भाई देखें, वजीफ़े की तरफ जाने से पहले मैं एक बात अर्ज़ कर दूँ। 2 चीज़ें हैं, एक है औलाद का बिल्कुल पैदा ना होना, हमल ठहरना ही ना, और एक मसला ऐसा होता है कि हमल ठहर जाता है लेकिन मिसकैरेज हो जाता है, ज़ाया हो जाता है। ठीक है, तो उसके दोनों के अलग अलग वजीफ़े हैं। जी इरशाद फरमाइए। अगर औलाद बिल्कुल होती ही नहीं है, यानी हमल ठहरता ही नहीं, वज़ाइफ भी पढ़ ली है और
جناب دوائیاں بھی لے لی اور ڈاکٹر سے علاج بھی کروا لیا, ڈاکٹرز بھی کہہ رہے ہیں ساری رپورٹس کلیئر ہے, جہاں جاتے ہیں مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. اللہ کا ایک نام ہے مصور, قرآن پاک میں بھی ہے یا مصورو, یا مصورو. اچھا اس کا عمل ہے باقاعدہ, اور ہم نے جس کو بھی بتایا ہے اللہ رب العزت نے کرم فرمایا اور اولاد عطا ہوئی ہے, تو یا مصورو میاں بیوی دونوں پڑھیں. صبح پڑھنا ہے, فجر کے بعد پڑھ لیں, صبح 8 بجے پڑھ لیں, 10 بجے پڑھ لیں, لیکن پڑھنا دن میں ہے. صحیح. 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور کشمش پہ دم کر لیں. اچھا. ہاں کشمش پہ دم کر لیں, جو کشمش جیسے براؤن بھی ہوتی ہے اور بلیک بھی ہوتی ہے, دانے والے بھی ہوتی ہے, بے دانے بھی, بس کسی بھی طرح کی کشمش ہو, کشمکش میں نہ پڑیں. ہاں کشمکش میں نہ پڑیں, کشمش پہ دم کر لیں اور 3 دانے 5 دانے صبح دن میں کبھی جب ٹائم ملے وہ کھا لیا کریں. اور کم از کم روزانہ, یعنی ایک بار پڑھ کے دم کر لیا, مثلا ایک پاؤ دونوں نے کشمش لے لی, یا ایک ہی دونوں نے ملا کے آدھا کلو کشمش دم کر لیا ایک بار, 7 دانے وہ کھا لے, 5 دانے. اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ 3 دانے مرد کھائے گا تو 3 دانے عورت کھائے گی, ایسا کچھ نہیں ہے. مرد 3 دانے کھا لے تو عورت نے 7, مرد نے 7 تو عورت نے 5, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن کھائیں روزانہ. اور یا مصور کا ورد کرتے رہے 24 گھنٹے میں ایک بار کم از کم 101 مرتبہ یا مصورو لازمی پڑھیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بے اولادوں کے ہاں نوید آ جائے گی اور اللہ ان کو اولاد سے نماز دے گا. دوسری بات, دوسرا وظیفہ کہ بعض اوقات مسکیریج ہو جاتا ہے, ڈاکٹرز دوائیں دے رہے ہیں, فل بیڈ ریسٹ بتا دیتے ہیں, تو اس کا بہت آسان سا ایک وظیفہ ہے. اچھا اس کو تسبیح پہ نہیں پڑھنا ہے, اس کو پڑھنا ہے انگلیوں پر. اچھا. ہاں, اور زیادہ لمبا نہیں ہے, جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ بالکل اللہ کے نام, قرآن کی آیتیں, اور آسان و کم تعداد میں, کہ جس کو ہر خاص و عام پڑھ سکے. اللہ کا ایک نام ہے جس کے بچے گر جاتے ہیں, تو جب امید جاگے اور رزلٹ پوزیٹیو آئے تو اللہ کا ایک نام ہے یا حیو. یا حیو, اے زندہ, یا حیو, یہ لفظ پڑھیں 18 مرتبہ. صحیح. اچھا پڑھنا انگلیوں کے خانوں میں, سیدھے ہاتھ کی انگلیوں میں 15 خانے ہیں, باقی آپ 3 ملا لیں تو 15 3 18 ہو گئے. یہ 18 مرتبہ انگلیوں میں پڑھنا ہے, اور پھر اس پہ دم کر کے عورت اپنے پیٹ پہ دم کر لے. یہ حمل کی جتنی پیچیدگیاں ہوتی ہے, چاہے وہ مطلب کمزوریاں ہوں, چاہے وہ مطلب خون کا مسئلہ ہو, XYZ جتنے مسائل جو ڈاکٹرز حضرات بیان کرتے ہیں, تو الحمدللہ رب العالمین اللہ کا احسان ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ پختگی عطا فرماتا ہے اور خیر و عافیت کے ساتھ اولاد عطا ہوتی ہے. اور ایک بات اور عرض کر دوں کہ انسان آپریشن کی طرف جانے سے ہی بچ جاتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. کلام. غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں. غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں. جب کرم ہوتا حالات بدل جاتے ہیں. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. ایک وظیفہ میں بھی بتا رہا ہوں, اس میں احمد کا وظیفہ ہے, ہر ایک غم کا علاج. اس میں احمد کا وظیفہ ہے, ہر ایک غم کا علاج. لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں. لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں. کوئی دیکھے تو ذرا ان کی دعائیں دے کر,
ان کی دعائیں دے کر عشق صادق ہو تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں، آ گرے ہیں تیرے قدموں میں ہم بھی یہ سن کر، آ گرے ہیں تیرے قدموں میں ہم بھی یہ سن کر، جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں، جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، محبوب خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، اے پردہ نشین دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا، مقبول دعا میری اے نور خدا کرنا، جب وقت کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے، کچھ دیر کے بعد ہم وقفے سے واپس آئیں گے اور اذان فجر دی جائے گی، یہیں سے براہ راست آپ سے ملاقات ہوتی ہے اذان فجر پر، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا کل انشاءاللہ 1 بجے شب اسی طرح سے نور رحمان عشق رمضان ٹرانسمیشن میں ملاقات ہوگی۔ اس وقت چلتے ہیں بریک کی جانب، واپس لوٹیں گے کراچی اذان فجر۔ نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے، نور رحمان عشق رمضان۔